अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? एक और खूबसूरत सी हसीन से दिन में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपकी एक सुबह का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में हो चुका होगा। बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है सुबह में कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जो कि आपको सारा दिन हेल्दी रखे। तो कोशिश करें कि सुबह मॉर्निंग वॉक ज़रूर करें और साथ ही साथ अगर सुबह में पॉसिबल नहीं है तो शाम के औकात में जो है वो थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हम सबकी डेस्क जॉब्स हैं तो हम बहुत ज़्यादा बॉडी स्टिफ होने लगती है। फिर हम कहते हैं कि पता नहीं अजीब तरह से, मतलब आपको अर्ली एजेस में ही बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है जॉइंट की। तो अगर इन तमाम चीज़ों से बचना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और साथ ही साथ अपने खाने पीने का भी ख्याल रखें। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो 70% है वो पानी पे डिपेंड करता है। पानी को ही हम सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज कर देते हैं। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऐसे मशरूबात का या ऐसे पानी का इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसमें वाटर की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो, ताकि आपके लिए भी अच्छा रहे और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहे। तो अपना भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने प्यानों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और ख्याल रखने की जब बात आती है तो कोशिश करें कि अगर अल्लाह ने आपको बहुत ज़्यादा वसाइल दिए हैं तो अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम जो है हमारे ताजिर हजरात हैं, हमारे जो भाई हैं, उनके मसाइल के हवाले से बात करेंगे कि कहाँ उनको किन तरह के मसाइल का सामना है, फिर फ्यूचर में किस तरह से उन प्रॉब्लम्स को हल किया जा सकता है, और साथ ही साथ जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो इन फ्यूचर कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं। इस तमाम मौजू पर बात करने के लिए आज मैं स्टूडियो में ज्वाइन किया हमारे एंकर पर्सन है मोहम्मद बिलाल डोगर। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और अगर ताजरों के हवाले से हम बात करें तो किस तरह के आप देख रहे हैं मौजूदा सूरत हाल, क्या कह रही है मार्केट की, क्या हालात पहले से बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं? अगर फ़िलहाल कुछ भी मेरे ख्याल में प्रेडिक्ट करना तो मुश्किल है, क्योंकि अभी सारे हलफ उठाते नज़र आ रहे हैं। अभी तो नई नई गवर्नमेंट है, वो कहते हैं कि जुमला थोड़ा सा देसी है कि नई दुल्हन भी हो तो वो भी अपने तौर तरीके नहीं बताती, वो अपनी जो है थोड़े से अजायबों का कुछ मैं वो जुमला इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, क्योंकि कुछ अपने जो नखरे हैं वो भी कुछ दिन बाद दिखाती है। तो अभी तो ये गवर्नमेंट 4 दिनों की है, अभी जो चलेगी तो बताएगी। लेकिन बहरहाल लगता ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मेरे बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दोस्त इख्तलाफ कर सकते हैं इस बात से, लेकिन एक मुनफरिद मूव में नज़र आ रहे हैं। जैसे मरीम नवाज वज़ीर आला के तौर पर राशन का प्रोग्राम का आगाज़ किया, गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल का पहला पंजाब का एक सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने निगरान वज़ीर आला के तौर पर मनावा में इफ्तिताह किया। अब इन्होंने एक और सरकारी अस्पताल का जो वेलेंशिया टाउन के करीब जो है उसका बाकायदा अब कहा है कि इसके ऊपर काम शुरू किया जाए। एक अच्छी चीज़ उसकी पेशरफ्त हुई है। फिर सेहत कार्ड का इन्होंने अनाउंस कर दिया। अब देखें राशन पहुंचना शुरू हो गया, कैंसर हॉस्पिटल ओके हो गया। ये खुद मैंने इलेक्शन से जब इनका नाम मरीम नवाज का आया था तो मैंने एक जुमला बोला था आपके प्रोग्राम के अंदर भी और अपने प्रोग्राम के अंदर भी कि यूथ और ख़ास तौर पर फीमेल पोलिंग स्टेशन से नून लीग ज़्यादा बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अब जब मरीम नवाज हैं तो फीमेल वोटर को वापस लेके आना और यूथ को इंटरेक्ट करना वापस, ये बहुत बड़ा मिशन होगा और आसान भी है, मुश्किल नहीं है। मुझे लगा कि वो मशवरा या तो मरीम नवाज साहब ने सुन लिया है और उस पर अमल दरामद शुरू हुआ है कि ख़वातीन के कॉलेजेस और स्कूल्स, मैंने कहा था ये सिर्फ विजिट करें तो अपना इंटैक्ट कर सकती हैं फीमेल्स को वापस अपनी तरफ। और वो ही हमने देखा कि स्पोर्ट्स की जो लड़कियां टॉप आई उनको इनामात दिए, उनके साथ सेल्फियां बनवाई, उनको ऑटोग्राफ दिए। और मैंने ख़वातीन से ये इस हवाले से कुछ ख़वातीन से रैंडम पूछा तो उन्होंने कहा बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। क्यों? बेसिकली अब इनका जो कंपेरिजन होना है उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लस से, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब खुद ओन नहीं करते। वो कहते हैं कि हमारी बैड चॉइस थी। तब वो ज़रा शर्म करते थे क्योंकि उनके बानी पीटीआई जो है वो इक़्तिदार के अंदर मौजूद थे, तो ज़रा उनसे डरते हुए नहीं बोलते थे। लेकिन अब बाकायदा ज़ुबान ज़द-ए-आम है, वो कहते हैं हमारी गलती थी, हमने गलत चूज़ किया था। देखें अब मरीम नवाज को सबसे बड़ा है कि उनका मुकाबला उनके साथ है, तो वहाँ तो मेरे ख्याल में मेरे जैसे एक नालायक का भी खड़ा कर दिया जाए तो उनसे तो बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता हूँ। तो
اور پھر دوسری طرف سید محسن رضا نقوی نے جو کردار ادا کیا وہ پنجاب کی عوام یاد کرتی ہے. یہاں تک عوام کہنے پہ مجبور ہو گئی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہی کنٹینیو کرے. تو یہ عوام کو ڈیلیور کرنا ہے آپ نے, عوام اس کے ساتھ ہے جو ڈیلیور کرتی ہے. اور مریم نواز صاحبہ کو سب سے بڑا ایج ہے کہ ان کو بھی سپورٹنگ پارٹنر کے طور پر محسن رضا نقوی کی پوری ٹیم مل چکی ہے, وہ ان کو اسی پلیٹ فارم کے اوپر لے کے چل بھی رہی ہے. اب دیکھیں ان کی وہ جو دورے ہیں, جو روٹین کی ایکٹیویٹی ہے وہ کافی ایکٹیو ہے. پہلے وہ تھانوں میں گئی لیکن اب کچھ اور لوگ کچھ کہتے یہ نظر آئے, مجھے بھی پہلے یہ لگا کہ شی از انٹرینڈ, جیسے ہم سر بزدار صاحب ساتھ ساتھ سیکھ جائیں گے تو یہ بھی سیکھ جائیں گی, تو ایسا نہیں ہے. ان کے والد نے اس سیٹ پہ سرو کیا ہے تو وہ ان کے بیک اپ پارٹنر ہیں بہت بڑے, وہ ان سے سیکھ بھی رہی ہیں, اور جہاں سیاسی درسگاہ ہو وہاں سے بہت کچھ سیکھا جاتا ہے. شہباز شریف صاحب نے ایک بڑی اناؤنسمنٹ کی, اس کے اوپر عمل درآمد بھی شروع ہو گیا ہے. آپ کے پروگرام کی توسط سے وہ بریکنگ نیوز کے طور پہ دے رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ 48 گھنٹوں کے اندر تمام ریفنڈز جو ہیں انڈسٹریلسٹوں کے وہ کلیئر کیے جائیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ایف بی آر والے اس کے اوپر پیسے کٹوتی کرتے ہیں کہ جب ان سے ریفنڈ لینے جاتے ہیں تو وہاں رشوت. میں نے آپ کے پروگرام میں 3 روز پہلے ابھی یہ جملہ بولا تھا کہ جب آپ 1 کروڑ روپیہ لینے جائیں تو 10 لاکھ رشوت لی جاتی ہے اندر سے. یہ جملہ شہباز شریف نے ریپیٹ کیا ہے کہ جب کوئی ریفنڈ لینے جاتا ہے تو اس کے اوپر جو رشوت لی جاتی ہے وہ بند ہو. میں سختی سے اس کے اوپر دیکھوں گا. بلال جتنا وہ زیادہ ایکٹیو دکھائی دے رہی ہیں تو فیصل آباد کے حوالے سے, انڈسٹری کے حوالے سے, کیونکہ انڈسٹری کو بہت زیادہ بحران رہا ہے, اور پہلے بھی ہم اگر تاجر برادری کی بات کرتے ہیں تو ان کے مسائل کا حل ہوتا ہوا دکھائی دے گا آنے والے دنوں میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جتنا زیادہ ہمیں کرائسس کا سامنا ہے اس سب سے ہم اوور کم کر سکیں گے؟ رمضان ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے جو کہ بالکل ہمارے اس کو اوپر سٹینڈ کر رہا ہے, اور میں ایڈوانس مبارکباد آپ کو بھی, آپ کے پورے دیکھنے والوں کو, ناظرین کو دوں گا کہ ماہ صیام ہے. اللہ کی رحمتیں, برکتیں اور مغفرت کا, دوزخ سے نجات کا, ہر چیز کا مہینہ ہے. لوٹ سیل ہے اللہ کی طرف سے, اور میرے خیال میں اس کے توسط سے ہمیں دعائیں بھی مانگنی ہوگی ہمارے اوپر سے برا وقت ٹل جائے. اور جب رمضان آ رہا ہو تو ہمیں باقاعدہ یہ درس دیا گیا ہے کہ اس کے حوالے سے مبارکباد دیں, خیر کی دعا مانگیں. تو میرے خیال میں رمضان المبارک کے اندر سب سے پہلے تو ہر فرد واحد کو یہ تہیہ کر لینا چاہیے. میں گراں فروشی نہیں کروں گا. دیکھیں یہاں گورنمنٹ کی غلطی نہیں ہے, یہاں میری غلطی ہے, آپ کی غلطی ہے, ہر دیکھنے والے کی غلطی ہے جو ہر جگہ سے 1 روپیہ منافع, ناجائز منافع. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ منافع, جائز منافع. میرے نبی نے کہا ہے کہ جب آپ کچھ بیچیں تو اس کے اوپر اچھی تکرار کریں, جب خریدنے جائیں تب بھی تکرار کریں. یہ نہیں کہا گیا کہ آپ لٹا کے آ جائیں اور لوٹ کے لے آئیں کسی کو. نہیں, کیلے ابھی 150 درجن ہے, 150 پہ رہیں, یہ 250 درجن نہ چلے جائیں. بالکل ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ڈسٹرب ہوتی ہے, لیکن ڈیمانڈ سپلائی اتنی ڈسٹرب نہیں ہوتی. پوری دنیا میں ایسے پروسیس چلتا ہے, لیکن ہمارے ایکسٹرا آرڈنری جو ہے اوپر جاتا ہے. اور ویسے بھی میرے رب نے کہا ہے کہ میرے بندوں کے اندر تقسیم کرو, تو میں تو اس میں اضافہ کروں گا. تو ہم سب یہ سوچ کے آگے چلیں, جہاں اس وقت خیرات ہوگی, زکوٰۃ ہوگی, اور بہت بڑی تعداد کے اندر. اس لیے رمضان المبارک ایک بہت اچھا مہینہ ہے کہ جو غریب, مستحق اور افراد ہمارے عزیز و اقارب, غربا, مساکین ہیں, ان تک راشن پہنچتا ہے. وہ صاحب حیثیت آلموسٹ کھانے کے قابل کچھ نہ کچھ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے مہینے کے اندر اگر ہم پریکٹیکلی دیکھیں تو یہ گورنمنٹ کے لیے بہترین مہینہ ہے. آپ نے تاجروں کی بات کی تو تاجروں کا یہ ڈائمنڈ سیزن ہے, کیونکہ ان کا جتنا بکنا ہے مال وہ اسی سیزن میں. عید کی شاپنگ ہونی ہے. آپ خواتین نے 12-15 روزے کے بعد, گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی اسی طرح سے شاپنگز اور خریداری جو ہے عروج پہ رہے گی, کیونکہ ہم نے ہمیشہ سے بات کی ہے کہ تاجر برادری کی حالت سال کے بارے میں کہ اتنے زیادہ ان کے برے حالات آگے ہیں کہ جو ہے بائنگ پاور کیونکہ لوگوں کی بہت زیادہ کم ہو گئی, کاروبار بہت زیادہ جو ہے وہ متاثر ہوا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بار بھی رمضان کے بعد جب عید آئے گی تو عوام کے پاس اتنی سرکت, ان کے اندر اتنا وہ مطلب اتنی کیپیسٹی ہوگی کہ وہ ان کی بائنگ پاور اتنی ہوگی کہ وہ چیزوں کو خرید سکیں؟ دیکھیں, آئی مائٹ بی رانگ, میں پہلے ایڈمٹ کر رہا ہوں اس کو, لیکن میرا ایک اس کے اندر انالیسس ہے کہ انویسٹر جو ہے, لوگ مطلب میرے جیسے بھی شخص ہیں جنہوں نے کچھ نہ کچھ سیونگ کی ہوگی, تو انویسٹر کے پاس پیسہ پڑا ہوتا ہے, وہ سازگار ماحول دیکھتا ہے اور پیسہ پھینکتا ہے. اب گورنمنٹ, جس میں نے آپ کے پروگرام میں 1 ہفتہ قبل کہا تھا کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کچھ اوپن ہونی تھی, رک گئی ہیں. اب دوبارہ جیسے گورنمنٹ کے لیے خد و خال سیدھے ہوئے ہیں, باقاعدہ افتتاح شروع ہو گئے ہیں, بکنی شروع ہو گئی ہیں چیزیں. اس کے اندر پازیٹیو ٹرینڈ کیا ہے؟
میں آپ کو یہی کہہ رہا تھا کہ میں اس کو لنک کر کے لے کے آ رہا تھا مریم نواز کو اور شہباز شریف کے موو کو. جب لیڈر, کوئی بھی لیڈر, وہ میں نہیں کہتا, اب وہ کچھ لوگ کہیں گے جی وہ ہمارے لیڈر نہیں, وہ کسی کے لیڈر ہوں یا نہ ہو, جو مجھے کچھ لوگوں نے کل کہ یہ تھوڑی ہیومرس انہوں نے مبارکباد دی آپ کی گورنمنٹ آ گئی ہے. میں خیر مبارک, کیونکہ میں پاکستانی ہوں, حکومت پاکستان میری حکومت ہے, جو حکومت کے اندر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے, پاکستان مسلم لیگ نون ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, سنی اتحاد کونسل, کوئی بھی جماعت ہے. جو میں اس پاکستان کا رہائشی ہوں اور جو گورنمنٹ کے اندر آنے والی جماعت ہے وہ میری گورنمنٹ ہے, اور اس لیے ہمیں ایڈمٹ اب کرنا پڑے گا اور اس کو تسلیم کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر ہمیں آگے موو کرنا ہے. اور یہی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے جو اوپر بیٹھے سربراہ ہیں ان کی مووز بتاتی ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اعتماد کا فقدان ہوگا یا پرورش چڑھے گا اعتماد. تو اعتماد بڑھتا مجھے نظر آ رہا ہے. میں نے پہلے کہا مائٹ بی رانگ, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اعتماد بڑھا ہے, انویسٹر پیسہ نکالے گا, اور پیسہ ہی ایک واحد چیز ہے جسے انویسٹر جب اپنی انویسٹمنٹ لے کے آتا ہے. دیکھیں ایک گھر بننا ہے جو پچھلے 1.5 سال سے رکا ہوگا, اس کی کنسٹرکشن شروع ہوگی, وہ سیمنٹ لے گا, بجری لے گا, اینٹ لے گا, مزدور کو مزدوری دے گا, مزدور جا کے راشن خریدے گا, راشن والا جا کے ڈیمانڈ دوبارہ اپنی کلو 10 کلو کی بجائے 20 کلو لے آئے گا. اب یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی چین وہ چلنا شروع ہو گئی. اب میرے پاس عید پہ ہر ایک نے کپڑے لینے ہیں, اپنے لیے نہ میرے جیسے بیچارے مرد لیں, تو خواتین اور بچوں کے لیے لینا مجبوری ہے, کیونکہ بچوں کو خوش کرنا ہے اور بیویوں سے ڈرتے ہوئے لے کے دینے ہیں. تو اس لیے وہ سرکل جو ہے پیسے کا جو ہم نے بچت کر کے سال میں رکھی ہوئی ہے وہ اب نکلے گی. جب نکلے گی تو رست کی سچویشن جب بہتر ہوگی تو مارکیٹ کے اندر ایک دکاندار کے پاس جب 10 کی بجائے 20 سوٹ بکیں گے تو وہ پیچھے بھی 40 کا آرڈر دے دے گا. وہ جو 40 سوٹ بنا رہا تھا وہ 60 بنا لے گا. اب ایسے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پیچھے کنورٹ ہوتے ہوتے لوم چل جائے گی, لوم سے پیچھے سائزنگ چل جائے گا, سائزنگ سے پیچھے اسپننگ چل جائے گی, اسپننگ جب چل جائے گی اب یہ سرکل گھومے گا, مزدور کو مزدوری ملے گی. اور یہی پروسیس ہے, یہی چین ہے جو کہ پاکستان کی ہم نے دیکھا کہ جب انٹرم سیٹم سے پہلے میاں شہباز شریف کی گورنمنٹ آئی تھی تو پچھلے 2 ماہ کے اندر جب سٹارٹنگ 16 منتھس میں سے 2 منتھ تھے وہ کافی وائبل تھے, بہتر تھے, لیکن اس کے بعد مہنگائی کا جن بے قابو ہوا تھا. اب پھر سے IMF کی بہت ساری خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں, جی انہوں نے کہا یہ کر دیں وہ کر دیں, لیکن حکومت ریلیف پیکجز دے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ریلیف پیکجز کے عوام کو لٹائے اور پھر ہمارا کباڑا کر دے, لیکن وہ عوام جن کا حق بنتا ہے, جو مستحق ہیں, جو اپنے آپ کو افورڈ نہیں کر پا رہے, ان کے گھروں تک راشن پہنچ رہا ہے, اچھی چیز ہے. بلکہ میں آپ تو انڈور پروگرام کرتی ہیں, میں کوشش کروں گا آؤٹ ڈور پروگرام کے بعد کس دن آپ کے ساتھ سچویشن رکھوں کہ باہر جا کے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آیا یہ جو راشن ہے یہ بھی فل اینڈ فیئر ہو رہا ہے. ہم تو اس کے اوپر نظر رکھیں گے, ہمارے رپورٹرز اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں تاکہ حقدار تک حق پہنچنا. اس رمضان المبارک میں ہم بھی فیصلہ کر لیں, دکھاوا نہیں کرنا, حقدار تک حق پہنچانا اور رائٹ ڈائریکشن میں چلیں, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. بلال یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بڑا اچھا فیصلہ ہے کہ جو ہے وہ قطاروں میں لوگوں کو لگانے کی بجائے جو ہے ان کے گھر تک جو ہے وہ راشن پہنچا دیا جائے. تو اس سے بہت زیادہ یہ ہے کہ آپ کی جو ہے آپ کی سیلف رسپیکٹ بھی بہت زیادہ ٹھیس نہیں اس کو پہنچتی ہے. بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے یا پھر ان کی 100 طرح کی مجبوریاں ہوتی ہیں, تو اگر ان کو ان کے ڈور سٹیپ پہ اس طرح کی فیسلٹی, اس طرح کی سہولیات مل جائیں گی تو ان کے لیے بڑی ساری آسانی ہو جائے گی. لیکن سوال یہ آتا ہے کہ اس چیز کو چیک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو نیڈی, جو ڈیزرونگ پرسن ہے, کیا ان تک ان کا وہ حق پہنچ رہا ہے یا نہیں. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے, لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ہم بات کریں تاجروں کے مسائل کے حوالے سے. تاجروں کے مسائل کیا مستقبل میں ہمیں حل ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے, کیونکہ کاروبار اگر بہتر انداز سے چلے گا, جتنے کاروبار کے لحاظ سے کرائسس ہیں, اگر ہم ان کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارے ہاں روزگار کے لیے جو ہمارے مزدور بھائی ہیں ان کے لیے بڑی ساری آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. کیونکہ مزدوری کرنا آج کے دور میں 2 وقت کی روٹی کمانا لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. اور رمضان کے ٹائم پہ انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ مہنگائی بڑھ جاتی ہے. عام روٹین میں جو چیزیں لوگوں کی پہنچ میں پھر بھی کہیں نہ کہیں آتی ہیں وہ ان کی پہنچ سے باہر ہو جاتی ہیں. تو حکومت ان تمام معاملات پہ کتنی گہری نظر رکھے گی, کتنے جو ہے وہ بہتر فیصلے کر سکے گی, اور ساتھ ہی ساتھ جو انہوں نے اسکیم سٹارٹ کی ہے وہ کتنے بہتر انداز سے جو ہے وہ آگے بڑھ سکے گی. اسی حوالے سے ہم مزید بات کریں گے. بلال, ایک تو بہت اچھی بات ہے کہ لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ پہ جو ہے وہ سہولیات مل رہی ہیں, ان کے گھر تک وہ تمام راشن پہنچ رہا ہے جس سے آپ کو لائنوں میں لگنے کی زحمت سے بچنا پڑے گا. ساتھ ہی ساتھ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ جتنی بھی پوری کاؤنٹنگ کی گئی ہے, جتنی لسٹیں بنائی گئی ہیں, اس میں جو 70 لاکھ کے قریب کلیم کیا جا رہا ہے کہ لوگوں تک جو ہے راشن پہنچایا جائے گا,
اس کا پورا عمل کتنا آسان انداز سے شروع ہو گیا ہے یا ہمیں کمپلیٹ ہوتا ہوا دکھائی دے گا آنے والے دنوں میں؟ اچھا، اس میں نے کچھ ایک سرکاری آفیشل تھے میرے عزیز تھے، تو میں ان سے انفارمیشن لے رہا تھا. میں کہا آپ تو ایک دور دراز علاقے میں تعینات ہیں، تو پنجاب میں سب سے زیادہ افیکٹی جو سب سے زیادہ مستحق کہاں کے لوگ نکلے ہیں، تو اٹس ریئلی انفارمیٹیو فار می آلسو کہ رحیم یار خان ٹاپ آف دی لسٹ پہلے نمبر پہ ہے، دوسرے نمبر پہ لاہور ہے، تیسرے نمبر پہ مظفر گڑھ ہے. اور ہم بہت نیچے ہیں فیصل آباد، اور یہ ایک اچھی چیز ہے کہ فیصل آباد کے اندر بے روزگاری، اور کیونکہ یہاں روزگار ہے، یہاں پاور لوم چلتی ہے، یہاں ابھی بھی جیسے بھی خستہ حال، یہاں کم و بیش میرے خیال میں 3 لاکھ لوگ بنتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے 3 لاکھ ہیں، اور مظفر گڑھ جیسے علاقے میں جو کہ ہم سے کوئی 20 دفعہ چھوٹا ہے، اور ادھر 1.5 لاکھ بنتا ہے. یعنی کہ ہم سے ہاف ٹائمز ہے، اور ہم اس سے صرف ڈبل ٹائم ہے، لیکن ہم اس سے آبادی کے لحاظ سے کوئی 40-50 گنا حجم میں بڑھے ہیں. تو میرے خیال میں شورٹی یہ ہے کہ میں نے ایک چیز سنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں نے مریم نواز کو سی ایم ہاؤس میں پیغام بھیجا کہ آپ یہ راشن ہمارے تھرو بھیجیں تاکہ ہم لوگوں کو گھروں میں دیں تاکہ ہماری پوائنٹ سکورنگ ہو. اینڈ شی ڈینائڈ. یہ ایک گڈ چیز ہے، گڈ اچھی چیز ہے. انہوں نے کہا یہ میں اپنی ٹیمز کے ذریعے دوں گی، اور یہ باقاعدہ جو میونسپل کارپوریشن ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، وہ اس کو انشور کرے گی کہ جس ڈور سٹیپ پہ جا رہی ہے آئی ڈی کارڈ چیک ہو، ویریفائی ہو، پھر ملے گا. کیونکہ ان کو پتا ہے میں نے اگر اپنے بندوں کو دے دیا، میں نے بلکہ اس سرکاری آفیشل سے پوچھا یہ کس کو دیں گے. انہوں نے کہا اگر پٹواریوں کو دیا، پٹواری نون لیگ والے جو ان کو بولا وہ میں پٹواری جو آفیشل پٹواری ان کو دیا گیا تو یہ بنٹ جائے گا سارا. تو یہ پھر پاکستان مسلم نون کے لوگوں کو دیا تو وہ ڈیفینیٹلی اپنے لوگوں کو، اپنے ووٹر سپورٹر کو قائل کریں گے. تو انہوں نے جملہ بولا تھا مریم نواز، میرے خیال میں ہمیں سیاست کے اندر بردباری پیدا کرنی چاہیے. میں بلا شبہ جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی ادھر سے بھی اچھے لوگوں کو اپریشیٹ کرتا تھا. تو یہاں سے جو مریم نواز صاحب، میں ان کا بہت جگہ پہ ناقد ہوں، بہت بڑا ناقد ہوں بلکہ، لیکن انہوں نے یہ جملہ بولا کہ میں ان کو بھی دوں گی جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں ڈالے. تو ان تک پہنچانا، اور ان کو جب پہنچے گا ڈیفینیٹلی دے ول تھنک کہ لیڈرشپ یہی ہوتی ہے. لیڈرشپ یہ نہیں ہوتی، اور یہ مریم نواز کوئی احسان نہیں کر رہی. آئی ایم سیئنگ ویری کلیئرلی کوئی احسان نہیں ہے. ایک بندہ جو پاکستان کو ٹیکس دیتا ہے، جو مستحق ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی دہلیز کے اوپر ویسی چیز پہنچے جیسے کسی دوسرے کے پہنچ رہی ہے، اور اس چیز سے آ رہی کہ آپ اس کے مستحق ہیں، آپ کسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں یا نہیں ہیں. مجھے تو بڑا اچھا لگے گا کہ باہر بانی پی ٹی آئی کی تصویر لگی ہو، اندر راشن میاں نواز شریف کی تصویر والا جا رہا ہو، تاکہ ہم یہ پیغام دے سکیں دیٹ وی آر پولیٹیکلی ناؤ اپ برنگڈ. ہم نابالغ نہیں ہیں، ہم اب بالغ ہو چکے ہیں. ہمیں تھوڑی سی سیاسی بصیرت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. ہمیں بلکہ مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ روز کے پی کے اسمبلی کے اندر وہ جو ممبر صوبائی اسمبلی ہیں خاتون پاکستان مسلم لیگ نون کی، ان کے اوپر جو جملے کسے گئے، میرے پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کے بھائی بہت باحیا ہیں، کے پی کے لوگ باحیا، لیکن اس عورت کو باقاعدہ پیسوں کے عوض جملے کسے گئے کہ اتنے پیسے لے لو، یہ لے لو. یہ کریکٹر اسیسینیشن اور یہ چیزیں ہمیں اب سیاست سے باہر لے کے آنی ہوں گی. کیوں؟ میں نے یہ چیز جب پروگرام کرنے جاتا ہوں تو معاشرے میں پینیٹریٹ ہوتے دیکھا ہے. ہمارے سیاستدان اکٹھے بیٹھ کے اسلام آباد کے بہت سارے کیفز کے اندر کافیز پیتے نظر آتے ہیں، کھانے کھاتے نظر آتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ یہ بھولتے چلے جا رہے ہیں کہ ان کی گاڑیوں کے اگر جب لوٹے لٹکائے جاتے ہیں، جوتیاں لہرائی جاتی ہیں، انہیں انڈے مارے جاتے ہیں، انہیں پتھر مارے جاتے ہیں، تو اس چیز کا خمیازہ ہے کہ آپ خود اکٹھے بیٹھے ہیں، عوام کو نفرت بانٹ رہے ہیں. جو پیار محبت آپ آپس میں بانٹ رہے ہیں وہی محبت آپ عوام کو پیدا کریں کہ آپ لوگ اکٹھے رہتے ہیں، آپ لوگوں نے اکٹھے ہی رہنا ہے. اگر ووٹ کے لیے آپ ہمیں بہتر سمجھیں، ہم میں سے اس کو ووٹ ڈالیں. تو سب کچھ میں نے اسی پاکستان میں ہوتے دیکھا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو جیتتے ہیں کہ ہارتا ہوا امیدوار جیتنے والے کو خود مٹھائی دینے جاتا تھا. اور یہی ہمارا کلچر تھا، ہماری نارمز تھی، ہماری ویلیوز تھی، جس کے اندر ہم مہنگائی کا رونا بھی نہیں ہوتے تھے. جو اب یہ گیدرنگز کی بات کرتے ہیں نا، یہ صرف ایوان کے اندر اور جو ٹی وی پہ ہمیں دکھائی دیتا ہے جہاں پہ آپس میں تکرار ہے، یہ بھی ہمیں صرف اسکرین کی حد تک دکھائی دیتے ہیں. اگر وہ ایک دوسرے کی پارٹی کے مخالفین ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ذاتی زندگی میں ان کے تعلقات بھی ویسے ہی ہوں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ فرنٹ فٹ پہ ہم چیز کسی اور طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بیک فٹ پہ چیزیں کسی اور طرح سے ہوتی ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ عوام کے اندر وہ غصہ اور جو عدم برداشت ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو جس وجہ سے حالات بڑے کرٹیکل ہوتے جا رہے ہیں اور وہی میسج جو ہے وہ پوری دنیا تک بھی پہنچ رہا ہے. دیکھیں، میں آپ بھی کوشش کرتی ہوں گی، میں بڑا کوشش کرتا ہوں، اور سٹی نیوز نیٹ ورک کو یہ تھوڑا امتیاز جاتا ہے
کہ سٹی 41 ہو یا ہمارے گروپ کے جتنے بھی چینل ہیں, وہاں بہت ہی ڈیسنٹ لوگوں کو گیسٹ بلایا جاتا ہے تاکہ وہ آپس میں گتھم گتھا نہ ہو. ورنہ یہ جو ریٹنگ کا ایک چکر ہے, میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ میرے پروگرام میں لوگ آتے ہیں, بریک کے بعد وہ ایسے نارمل ہوتے ہیں جیسے ان کے درمیان کوئی تو طرح بھی نہیں ہوئی, لیکن پروگرام کے اندر دے وانٹ کہ تھوڑی سی چپکلش ہو, تھوڑی سی ہم ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کریں تاکہ ہمارے چنک وائرل ہوں اور ہم بتا سکیں عوام کو, دیکھیں جی ہم تو آپ کے لیے. عوام کو کوئی کنسرن نہیں تھا. اور یہ سیاست یا الیکشن, اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ عوام کو آپس میں گتھم گتھا کروائیں. اس کا مقصد, میں نے پروگرام میں پہلے بھی جب الیکشن چل رہے تھے آپ کے پروگرام میں یہ کہتا رہا کہ یہ کہنا چھوڑ دیں کہ میرے ووٹوں کی طرف دیکھا انگلی توڑ دوں گا, گردن اڑا دوں گا. بھائی کون سی جنگ لگی ہوئی ہے؟ آپس کی الیکشن ہے, آپس میں لڑیں, ایک ہلکے کی بہتری ہے. وائی وی ڈونٹ ٹاک آن تھنگز کہ یہ بہتر کروں گا, میں قانون سازی کروں گا, میں غریب بچوں کے لیے کچھ کروں گا. چائلڈ لیبر بڑھ گئی ہے, اس کے لیے کون بات کر رہا ہے؟ وومن ہراسمنٹ بڑھ گئی, اس کے اوپر کون بات کر رہا ہے؟ ہاں, اس کے اوپر جب دیکھیں مریم نواز صاحبہ جب یہ وومن ہراسمنٹ کے اوپر بات کری ہیں تو میری بہنیں, مائیں, بہنیں, بیٹیوں کے میں بہت مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ بہت سارے لوگ اس کا نجائز نقصان بھی اٹھائیں گے, کیونکہ اس کا جیسے ہمارے تھانوں کے اندر میل حضرات جو ہیں وہ مرد حضرات نجائز ایک دوسرے پہ جھوٹے مقدمے اور سب کچھ کر لیتے ہیں, تو خواتین بھی ان چیزوں کے اندر ملوث پائی جاتی ہیں جو کہ فریب, دھوکے دہی کے اندر اپنے آپ کو ایک عورت ذات کو استعمال, عورت کارڈ استعمال کیا جاتا ہے, اس کو پرہیز کیا جائے. کیونکہ وغیرہ ہوگا کیا الٹیمیٹلی, پھر یہ ہوگا یہ قانون چینج ہو جائیں گے, پھر آپ کے اوپر جو اصل مظلوم عورتیں ہیں وہ دب جاتی ہیں. اصل ہمارا مقصد ہے ان عورتوں کو لے کے آنا, اور پھر ابھی تو وومن امپاورمنٹ اور وومن ڈے آ رہا ہے, تو ہمیں تو یہ پیغام بھی دینا ہوگا کہ خواتین جو ہیں خاص طور پر وہ اپنے اندر سے ایسی خواتین کو ایریڈیکیٹ کریں جو کہ خواتین کو مینیپولیٹ کرتی ہیں, ان کے نام کے اوپر استعمال ہونے والا جو لفظ ہے اس کا مس یوز کرتی ہیں. بہت ساری چیزیں موجود ہیں اس پاکستان کے اندر. انشاءاللہ مجھے تو آئی ایم آلویز آپٹمسٹک کہ آگے آنے والے سال, آنے والے دن, آنے والے مہینے بڑے اچھے ہوں گے, حالات بہتر ہوں گے. ابھی تک جو جسٹر نظر آ رہے ہیں, میں یہ چاہوں گا یہ جسٹر کے ساتھ ساتھ, کیونکہ دیکھیں گورنمنٹ آنے سے اگر ہونا ہوتا ڈالر کریش کر جاتا, کو مارکیٹس میں مہنگائی بڑھ جاتی. فی الحال تو ایسا کوئی جسٹر نہیں ہے, بالکل بجلی مہنگی ہوئی لیکن وہ فیول ایڈجسٹمنٹ ہے, سستا ہونا چاہیے. کرنسی کی جو سٹیبلٹی ہے, ڈالر کی سٹیبلٹی, وہ بھی دکھائی دے گی. ڈالر تو سٹیبل ہے, کم و بیش اب 2-2.5 مہینے 3 مہینے ہو گئے, ایک جگہ سٹل ہے, اور یہی ابھی تک ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کو کچھ سکھ کا سانس مل رہا ہے. گیس کے اوپر جو ایران کے ساتھ آپ نے پائپ لائن اب معاہدہ سائن کیا ہے وہ تھوڑا سا آ جائے, اور جو فیول دیکھیں یہ ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں, اکنامکس کو سمجھنا کوئی خالہ جی کا باڑا نہیں ہے کہ آپ کہیں جی میں نے کل شہباز شریف آیا اور آج وہ بجلی سستی کر دے, کل بانی پی ٹی آئی آیا تھا وہ آج بجلی سستی کر دے, کل وہ دوسرا کوئی آیا زرداری صاحب آئے تو آج بجلی سستی کر دیں. ایسے نہیں ہوتا. جو پچھلی گورنمنٹس ہیں ان کے معاہدے ہوتے ہیں, اس کے اوپر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, اور وہ جو کرتوت کر کے گئے ہوتے ہیں وہ چند پنجابی کے وہ چند چاڑے ہوتے ہیں, وہ جو آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہوگا تو معاملہ ٹھیک ہوگا. آئی ایم ایف آپ کی گردن کے اوپر بیٹھا ہے, آپ سے تو فیصلے نہیں ہو پا رہے. بالکل ٹھیک ہے, اور مناسب فیصلے کرنے بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے انویسٹر حضرات, ہمارے انویسٹر بھائی جو اپنا پیسہ رکھ کے انتظار کر رہے تھے صحیح وقت کا کہ کب وقت آئے اور پھر وہ انویسٹ کریں, تو آنے والے دنوں میں ہمارے انویسٹر کہاں کہاں کس طرح سے پیسہ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں, اور اس کا الٹیمیٹلی پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو کتنا زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہونے والا ہے. ایف سی سی آئی کے حوالے سے بات کریں تو نئے کاروبار کرنے والوں کو وہ کس طرح سے سپورٹ کرتے ہیں, اس کے کیا رولز ہیں, اس پہ بات کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک. I will be right back after a short break. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور کاروباری زندگی کے حوالے سے جو اہم فیصلے ہوتے ہیں اور صحیح فیصلے لینا بر وقت بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے معاشرے میں جو ہے وہ کنٹریبیوشن کر سکیں, کیونکہ ہماری اکانومی اچھی ہوگی تو ہمارا ملک بہتر انداز سے چل سکے گا, ہمارے سیکٹرز جو ہیں وہ بہتر انداز سے چل سکیں گے. انویسٹرز جو ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے چیزوں میں انویسٹ کرتا ہے, کیونکہ اس نے نفع نقصان اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اس نے دیکھنی ہوتی ہیں, بہت سارے عناصر اس میں شامل ہوتے ہیں. تو ہمارے انویسٹرز اپ کمنگ ڈیز میں کہاں پہ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں, اور ایف سی سی آئی کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے نئے کاروبار کرنے والے انٹرپرینورز کی بات کریں, بزنس مین کی بات کریں, یا چھوٹے تاجر کی ہم بات کریں تو وہ کس طرح سے ان کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں, ان کے کیا رولز ہیں, اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. انویسٹرز کے حوالے سے بات کریں بلال, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں
کہاں پاسبلٹی ہے کہ وہ انویسٹ کر سکتے ہیں, کس طرح کے بزنسز میں کر سکتے ہیں. اور اگر ہم اپنے, کیونکہ فیصل آباد میں اگر ہم دیکھیں تو FCCI کا پلیٹ فارم ایک ایسا ہے جو ہمیشہ سے کاروباری حضرات کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو وہ اپنا کردار کیسے ادا کریں گے اس میں؟ میں نوجوانوں سے یہ کہوں گا, انویسٹر کو بھی یہی مشورہ ہوگا کہ آپ انویسٹمنٹ کی بجائے خود بزنس کی طرف تھوڑا رخ کریں. بہت سارے اپرچونٹیز ہیں, اور اس وقت تو ڈیجیٹلائز دنیا ہے, آپ کو نہ شاپ بنانی پڑتی ہے, کچھ نہیں کرنا پڑتا, آپ ایک بہت منیمم والیوم کے اندر کم پیسہ لگا کر ایک بڑا بزنس سٹینڈ کر سکتے ہیں. اور ہمارے فیصل آباد میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں, لوگ کر بھی رہے ہیں. لیکن دیکھیں ٹیکسٹائل انڈسٹری ابھی فلورش الحمدللہ کر رہی ہے, اتنی بھی بہت سارے مسائل ہیں, ہم اجاگر کرتے رہتے ہیں, لیکن اتنے مسائل نہیں ہیں کہ سب کو ٹھپ ہو جائے. بلا شبہ بجلی ایک بہت بڑا ٹارگٹ بنی ہوئی ہے, گیس پرائسز بہت زیادہ ہیں, لیکن ابھی وہ بستر مرگ پہ ہے. لیکن امیدیں بہار یہ ہے کہ انشاءاللہ بہار آ رہی ہے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اور جو انویسٹمنٹ کی آپ نے انٹرپرینورشپ کی بات کی, تو وہاں دیکھیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ جہاں آپ نے 48 گھنٹوں میں ریفنڈز واپس کرنے کا حکم دیا ہے, وہیں SME کے لیے کچھ اعلان کریں. اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کیا کریں, ان کو جو آخری سانسیں لے رہے ہیں, جو انہیلر پہ ہیں, لوکل انڈسٹری آپ کی اصل مسئلے میں آپ کی لوکل انڈسٹری ہے, اس لوکل انڈسٹری کو کیا چیز سکون دے سکتی ہے. بیجا ٹیکسز سے نجات دلوائیں تھوڑا سا. میرے خیال میں یہ 18% سیل ٹیکس ختم کر رہے ہیں, تو اس کو بالکل ہی ریڈی کر واپس کر رہے ہیں, تو ختم کر دینا چاہیے. جب آپ کو لینا کچھ, جب آپ نے پیسے لے کے دینے ہیں واپس, اس کے اندر کرپشن بھی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہی ہے, تو اسے بند کریں. اس کے اندر باقاعدہ بزنس مین نے جو ایکسپورٹر ہیں, انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ 2-3% رکھ دیں, 4% رکھ لیں, منیمم 5% آپ میکسیمم کر لیں, وہ آپ کا ہی ہے, نہ ہم واپس مانگیں گے نہ ہمیں واپس دیں. اتنا کر لیں کہ آپ ایک والیوم رکھ لیں کہ آپ نے 2-3% دینا ہے ایکسپورٹ کے اوپر ٹیکس, اور یہ گورنمنٹ کے کھاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا 18% میں سے 15% سے اوپر تو کسی کو ملتا ہی نہیں ہے, 3% پھر بھی گورنمنٹ کے کھاتے گیا ہے, تو لے ہی 3% ڈیٹ, وہ کہتے ہیں سیدھی 3% لا لو, بات ختم, گورنمنٹ کے کھاتے جائے گی, گورنمنٹ کو سپورٹ ملتی رہے گی. لیکن ایکسپورٹر کا پیسہ بڑا قیمتی ہے, وہ جب ڈمپ ہو جاتا ہے اگلے آرڈرز کے لیے اسے کہاں سے لے کے آنا, جہاں پاکستان کے اندر ایک سوئی کو بھی امپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو ہمیں بہت پروفیشنلی اور ایک لانگ ٹرم پلان کے لیے آگے چلنا ہوگا. اپوزیشن کو تھوڑی سی بردباری دکھانی ہوگی. میاں شہباز شریف جہاں کہتے ہیں کہ جن کے اوپر نجائز مقدمات ہیں ان کے اوپر کچھ فیصلے ہوں گے, تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر کوئی انلیگلی ہراسمنٹ کی مد میں آ رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا ریلیف دے, ایک ماحول پیدا کرے, یہ گورنمنٹ چل سکے, یہ ماحول ٹھیک ہو, انویسٹر باہر آئے. ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر اس وقت ہے, کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر بہت کچھ پڑا ہوا ہے, آپ کی کاٹیج انڈسٹری کے اندر بہت مٹیریل ہے, بہت ساری چیزیں انویسٹمنٹ کے لیے موجود ہیں. لوگ صرف سازگار ماحول چاہ رہے ہیں, یہ نہ ہو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پیسہ ڈالیں اور سارا ڈمپ ہو جائے. تو اس لیے بہت ساری چیزیں پائپ لائن کے اندر ہیں. لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ حالات ذرا معمول کے مطابق ہوں. میرے خیال میں ایک بیٹر انوائرمنٹ کا جو تاثر ہے وہ دینا پڑے گا, اور وہ دیں گے تو عوام پیسہ لے کے باہر آئے گی. عوام کے پاس انویسٹمنٹ موجود ہے, انویسٹر بھی موجود ہے. سازگار ماحول از دی ویری انیشیل کی پوائنٹ کہ جس کے اوپر سب اس وقت ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں پہلے شورٹی دیں کہ جو اس وقت ماحول ہے وہ سازگار ہے, اور یہ انویسٹمنٹ جو ہے ہماری نقصان دہ نہیں ہوگی, تو اور کسی نقصان میں نہیں جائے گی, اس سے ہمیں پروفٹ آئے گا. تو اس کی طرف میرے خیال میں گورنمنٹ کو پلانز دینے چاہیے, اور گورنمنٹ سوتی اس لیے کہ پلانز دے کیونکہ کبھی بھی یہ ایک بہت بیوقوفانہ سوچ تھی کہ 1 کروڑ نوکریاں دی جائیں گی. کبھی بھی حکومت نوکریاں نہیں دیتی, ہمیشہ گورنمنٹ اپرچونٹیز کریٹ کرتی ہے, پرائیویٹ آرگنائزیشن آ کر نوکریاں دیتی ہے. حکومت کبھی بھی نوکریاں دینے کے لیے نہیں ہوتی, اور میرے خیال میں حکومت کو اور خاص طور پر PIA, اسٹیل مل, ریلوے, ان کے حوالے سے بہت ہی کوئک ڈیسیجن لینے چاہیے کہ ان کو پرائیویٹائزیشن کرنا ہے یا نہیں کرنا. ہم گزشتہ 10 سال سے سن رہے ہیں یہ جی سفید پتہ نہیں سفید ہاتھی کے دانت ہیں, پتہ نہیں اونٹ بن گئے ہیں, کیا ہے, یہ نایاب ہو گئے ہیں, یہ چلتے نہیں ہیں. تو نہیں چلتے, آپ پرائیویٹ کریں, کچھ ان کے سورسز سیل آؤٹ کریں تاکہ معاملات ملک کے چلتے نظر آئیں, ہمیں چیزیں صحیح ڈائریکشن میں نظر آئیں. اور اب ڈو اینڈ ڈائی ہے. نون لیگ کے پاس جب میں نے پنجاب میں کہا تھا مریم نواز کا پہلا موقع ہے اور نون لیگ کا آخری موقع ہے. شہباز شریف اوپر ہیں, مریم نواز نیچے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ پنجاب میں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے, کیونکہ وفاق میں ان کی تھی, پنجاب میں ان کی نہیں تھی. اب پنجاب بھی ان کے پاس ہے, وفاق بھی ان کے پاس ہے, تو یہ مل کر بہت کچھ کر سکتے. بلوچستان ان کے پاس ہے, سندھ ان کے پاس ہے, سینٹ ان کے پاس آ جانی ہے, صدارت ان کے پاس آ جانی, صرف ایک KPK ہے. میرے خیال میں گڈ جیسچر یہ ہوگا یہ KPK کو بھی لے کے چلیں, ان کو بھی ان کا رائٹ حصہ دیں. وہ نہیں آتے آپ کی میٹنگز میں, نہ آئیں.
آپ ان کو پراپر سیٹ اپ دیں. فیصل آباد کی عوام نے اگر آپ کو نہیں ووٹ ڈالا, ریجیکٹ کیا ہے, آپ ان کو بھی دیں تاکہ آپ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ ہم انتقامی سیاست نہیں کرنے آتے. یہ باتوں کی حد تک نہیں چلے گا, آپ کو حقیقت میں کچھ کر کے دکھانا ہوگا. بہت زیادہ ضروری بھی ہے کہ اگر آپ اپوزیشن ہے, حزب اختلاف ہے, تو بھی باہمی مشاورت کے ساتھ اس طرح کے فیصلے کیے جائیں جو کہ عوام کے حق میں بہت زیادہ بہتر ثابت ہوں, عوام کے لیے اس میں بہت ساری آسانیاں ہوں, بجائے ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرنے کے. عوام کے لیے کیا بہتر ہے, وہ مل بیٹھ کر جو ہے وہ مشاورت سے جو ہے وہ ڈیسیجن لینا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. وقت ایک چھوٹی سی بریک. ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے سٹی ایٹ 10 اور کاروباری زندگی کے حوالے سے ہمیشہ سے ہماری کوشش رہتی ہے کہ ایسے ایکسپیکٹس کو ہم ابھار کے آپ کے سامنے لے کر آئیں جہاں پہ ضرورت ہے کہ حکومت کی نظر جائے, جہاں پہ مینجمنٹ کی نظر جائے اور کاروباری حضرات کو جتنا ہو سکے ریلیف ملے. کیونکہ جتنے بھی ہمارے ٹریڈرز ہیں, اگر اسمال ٹریڈرز کی بات کی جائے تو ان کے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں اور اس میں بہت سارے مسئلے مسائل میں ہمارے انرجی کرائسز آتے ہیں, ٹیکس کے حوالے سے بہت سارا مسائل آتے ہیں. جب ہم انویسٹمنٹ کی بات کر رہے تھے تو ایک اور چیز ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ لیم ایکسکیوز دے کے پاکستان سے باہر چلے گئے کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا, اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہیں. اور بہت سارے ایسے کاروباری حضرات بھی ہم نے دیکھے جنہوں نے اپنی انڈسٹریز دیگر ممالک میں جو ہے وہ جا کے لگا لی. تو کیا آنے والے وقت میں ہمیں ان کی واپسی بھی نظر آتی ہے یا نہیں, اور ایسی پاسبلٹی ہے یا نہیں, یہ ہم جانیں گے بلال سے. بلال, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں ایسے لوگ جو ملک کو اس دہانے پر چھوڑ کے بھاگ گئے, ان کی واپسی پاسبل ہے؟ اگر آپ کا اشارہ ان کی طرف ہے جو اپوزیشن میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نکالا گیا تھا, ہم چھوڑ کے نہیں بھاگے. لیکن میرے خیال میں اگر وہ چند ماہ اور رہتے تو ان کے لوگ تو مجھے وہ دن یاد ہے, فروری 2022 کا سال تھا, تو وہ کہتے تھے کہ ہمارا جنرل کونسلر بھی نہیں جیت سکتا. لیکن انہوں نے جنرل کونسلر تو کیا, ان کے جنرل کونسلر ایم پی اے بن گئے ہیں. یہ ویسے حیران کن بات ہے کہ بالکل ہی اپوزٹ وہ دھوبی پٹ کا الٹا مارا ہے. تو یہ عوام ہے, اور میں تو ریئلی اب یہ کہتا ہوں کہ بڑی انسرٹن عوام ہے ہماری. وہ نہیں دیکھتی کہ کام کس نے کیا ہے, وہ نہیں دیکھتی سرو کس نے کیا ہے, یہ بیانیے کے اوپر چلتی ہے. یہ افسوسناک بھی ہے, بالکل کسی بھی شخص کا بیانیے کے اوپر جانا, اس سے امپریس ہونا وہ ان کا حق ہے. میں کبھی کسی سے اپوز نہیں کرتا, میں اس چیز کے بالکل حق میں ہوں کہ ہر ایک کا اپنا ذاتی حق ہے, وہ جس کو مرضی پسند ناپسند کرے. لیکن پاکستان کے اندر اگر ہم بیانیے کی سیاست چلائیں گے تو پاکستان ترقی نہیں کرے گا. معذرت کے ساتھ ہمیں ٹھوس حکمت عملی کے اوپر چلنا ہوگا. کون پاکستان کے لیے صحیح فائدہ مند ہے, مجھے نہیں پتا. کہ میں بالکل دو ٹوک انداز میں کہتا ہوں, میاں محمد شہباز شریف کے 16 ماہ بڑے برے تھے, انہوں نے بہت بیڈ گورننس دکھائی ہے, اور وہ یہ کہتے رہے کہ ہم نے ملک بچایا, ہم نے ملک بچایا. ملک بچایا تھا تو عوام کو بچانا تھا, ملک بچا لیا عوام مار دی آپ نے. تو میں تو دونوں طرف سے یہ کہتا ہوں کہ مل بیٹھیں, ایک مساق معیشت کریں اس ملک کے لیے, کوئی 10 سالہ 15 سالہ پلان بنائیں. پتہ ہو ایک ایکسپورٹر کو, فار ایگزامپل میں انویسٹر ہوں تو مجھے پتا ہو 10 سال کے لیے ڈالر یہاں فلکچویٹ کرنا ہے, تو میں اپنا پیسہ مارکیٹ کے اندر لے کے آؤں. یہی ریزن ہے کہ ہمارا انویسٹر پیسہ نہیں نکالتا کہ ایک سال بعد کیا ہونا ہے. اب سب یہ کہتے نظر آتے ہیں گورنمنٹ 6 ماہ نہیں چلے گی. میں آپ کو یہ آج بتا دیتا ہوں کہ گورنمنٹ 5 سال پورے کرے گی. گورنمنٹ یہ ٹینیور پورا ہوگا, گورنمنٹ بدل جائے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. اب کیونکہ پاکستان کی ہسٹری یہ گواہ ہے. اب 2008 سے جو چلنے والا سسٹم ہے اس کے بعد سے اسمبلیاں مدت پوری کرتی آئی ہیں. اسمبلی گزشتہ 2008 سے 13 والی نے پورا کی, 13 سے 17 والی نے, 18 والی نے پورا کی, 18 سے 24 والی, 3 اسمبلیاں آپ کی ٹینیور مکمل کر چکی ہیں. اب یہ اسمبلی جو ہے یہ بھی وقت پہ اپنا جو پورا ٹائم ہے وہ پورا کرے گی. درمیان میں کچھ لوگ پسندیدگی سے اب ناپسندیدگی پہ آ جائیں تو پتہ نہیں, لیکن میاں محمد شہباز شریف بڑے اچھے بچے ہیں. ان کے جن کے وہ بچے ہیں وہ میرے خیال میں اوبیڈینٹ ہیں, اور پاکستان کا, اور میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ سوچتی ہے, ان کی تھنکنگ ہے کہ میاں محمد شہباز شریف از دی رائٹ پرسن جو اس موقع کے اوپر سرو کر سکتے ہیں, جس پاکستان کو لے کے چل سکتے ہیں. تو انہوں نے ان کے اوپر یقین کیا. اور دوسرے بڑے حریف جن کو خطرہ سمجھا جا رہا تھا, آصف علی زرداری, وہ صدر پاکستان بن جائیں گے تو ڈیفینیٹلی سارا ماحول سازگار ہو جائے گا, سکون آ جائے گا, کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی, تو چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی. اس لیے مضبوط مجھے کہیں کمزور نظر نہیں آتے, کیونکہ یہ دونوں بہت ہی مفاہمت کی سیاست کے بڑے وہ ہیں پتے ہیں.
مہرے ہیں اور اس لیے یہ کمزور نہیں پڑنے والے بلکہ یہ چیزوں کو چلانے والے ہیں. لیکن اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا ایک بہت بڑا ٹاسک ہے جس میں اچھے اچھے نام موجود ہیں. میں چند نام لوں گا تو زیادتی ہوگی لیکن اسد کیسر ہیں, عامر ڈوگر ہیں, بیشتر نام بڑے بڑے اچھے ہیں. صاحب حامد رضا ایک مثبت سوچ اور اس قوم کے لیے, اس پاکستان کے لیے جب دہشت گردی کی فضا تھی تو واحد شخصیات میں سے شامل تھا جس سے دہشت گردوں کے خلاف ایک علم بلند کیا ہوا تھا. تو ایسے لوگ جو پاکستان کے لیے فائدہ مند ہیں ان لوگوں کو پیج کے اوپر لے کے آنا چاہیے کہ جو ہوا پیچھے ہوا اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو بھی, عدلیہ, سب کو مل کے ایک بار اس پاکستان کے لیے ایک لانگ ٹرم پلان کے اوپر اتفاق کرنا ہوگا تاکہ اس پاکستان کو ڈی ریل ہونے سے اور تھوڑا لانگ رن کے لیے چلایا جائے, ڈی ریل ہونے سے بچایا جائے. اور دیکھیں جس کا بھی اگلا ٹنیور آئے وہ اس 5 سالوں کے اندر بیانیہ بنائے, خدمت کرے, جو مرضی کرے. لیکن کے پی کے ابھی بھی سنی اتحاد کونسل کے پاس ہے, سو دے ہیو چانس ٹو سرو. بالکل ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ لانگ ٹرم پلانز ہونے چاہیے, تو اسی طرح جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے کہ انڈسٹری کے لحاظ سے بھی جو ہم پلاننگ کریں یا جو پالیسیز بنائیں وہ لانگ ٹرم ہوں تاکہ جو ہے وہ ہماری انڈسٹری کو پتہ ہو کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, کس طرح کے ڈیسیجنز لینے ہیں, کس طرح کی چیزیں انہوں نے جو ہے وہ پلان کرنی ہے, کس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ان کے لیے بہتر ہیں. کیونکہ انڈسٹریل پالیسی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں بہت زیادہ مددگار ہمارے ثابت ہو سکتی ہے ہمارے کاروبار کو بہتر انداز سے چلانے کے لیے اور کاروباری زندگی کو جو ہے وہ بہتر انداز سے چلانے کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے آنے والے ٹائم میں اگر ہمارے انٹرپرینور, ہماری یوتھ ساتھ میں کھڑی ہوتی ہے, وہ دل برداشتہ نہیں ہوتی, تو حالات بہت زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ بلال, آپ نے ہمارے پروگرام کو وقت دیا. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور صحت کی سہولیات کے ریلیٹڈ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو میڈیسن کی فراہمی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور مہنگی ادویات کا ملنا اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے. ایک تو میڈیسن جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں, اس کی عدم دستیابی ہے, ساتھ ہی ساتھ ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ پیشنٹ سے ریلیٹڈ بھی بہت زیادہ ان کی بھی کمپلینس ملتی ہیں کہ میڈیسن جو ڈاکٹرز کی جانب سے ریکمینڈ کی جاتی ہیں, جو ان کو دی جاتی ہیں, وہ ان کو جو ہے وہ بڑے مہنگے داموں ملتی ہیں یا تو پھر ملتی ہی نہیں ہے. تو اس پورے موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے میاں تنویر احمد ہے, چیئرمین فارماسیوٹیکل ایسوسی ایشن اور فارمر سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں FCCI. السلام علیکم سر. جی وعلیکم کیسے ہیں السلام. آپ؟ جی شکریہ. بہت شکریہ. آپ کے ٹائم کا سر, ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں جہاں مہنگائی بڑھ رہی ہے دیگر اشیاء کو لے کر, وہاں پہ ادویات ایک ایسی چیز ہے جو ہر گھر کی آج کے دور میں انفارچونیٹلی ضرورت بھی ہے. کوئی نہ کوئی ہمارے پاس مریض موجود ہوتا ہے. دوائیوں کی ایک تو دستیابی جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ ان اویلیبلٹی ہمیں دکھائی دیتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ادویات مہنگی بہت ہوتی جا رہی ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پہلے تو ہم چلیں شروع کرتے ہیں. ہمارے پاس 2-3 ٹاپکس ہیں جن پہ ظاہر ہے ہماری جو ڈسکشن ہونی ضروری بھی ہے اور پبلک کی اویئرنیس کے لیے بھی چیزیں ضروری ہیں. اور اس میں کچھ ہماری گورنمنٹ سے بھی کچھ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ان معاملات کو ذرا سیریسلی دیکھے. تو سب سے پہلے تو ہم مہنگائی کے ایشو کی طرف آ جاتے ہیں. ادویات ہمارے ملک میں ایک تو پہلے ہی بہت مہنگی ہیں. اگر ہم اپنے ارد گرد کے ممالک کے لحاظ سے دیکھیں, انڈیا کے حوالے سے, ایران کے حوالے سے یا چائنا کے حوالے سے, تو کمپیریٹیولی اور سیکنڈلی ہم اپنی جو پر کیپٹا انکم ہے اس کو بھی اگر مد نظر رکھیں, دونوں کا کمپیریزن کریں, تو ہمارے ملک میں جو ادویات ہیں پہلے ہی بہت مہنگی ہیں اور عوام کی پہنچ سے باہر ہیں اور عوام کے لیے جو اپنا علاج کروانا ہے وہ پہلے ہی بہت مشکل ہے. لیکن ایک اور چیز جو بھی ریسنٹلی جو دیکھنے میں سننے میں آ رہی ہے کل سے, اس کو سن کر تو ہم خود بھی بزنس کرنے والے بھی پریشان ہیں کہ آگے کس طریقے سے جو اپنا بزنس ہے وہ چلا پائیں گے. تو وہ ہے جو IMF کی طرف سے جو ریسنٹ انسٹرکشن سننے میں آ رہی ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو فردر ٹیکسیشن جو ہے اس میں ادویات کے اوپر جو GST ہے 18% وہ بھی جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے. تو پہلے ہماری جتنی بھی میڈیسنز تھیں وہ آلموسٹ ایگزیمپٹ تھیں سیل ٹیکس سے, کیونکہ عوام کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ نے عوام کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوا تھا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ گورنمنٹ کو مجبور ہو کر یا IMF کے پریشر کے نیچے آ کر ادویات کے اوپر سیل ٹیکس لگانا پڑا,
تو اس سے تو ہماری عوام جو پہلے ہی مشکلات کا شکار ہے اور اپنا علاج بڑی مشکل سے، بلکہ بہت لوگ تو ایسے ہیں جو اپنا علاج کروا ہی نہیں پاتے اور اسی طرح سے کر وہ اپنی زندگی کی جو بازی ہے وہ ہار دیتے ہیں، ان کے لیے بلکہ ان لوگوں کی تعداد بڑھتی جائے گی کہ جو اپنا علاج جو ہے وہ مستقبل میں نہیں کروا سکیں گے، اور ان کے لیے جو ادویات کا جو اصول ہے وہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ 18% سیل ٹیکس بڑھنے سے مارکیٹ میں ایک دم مہنگائی کا اتنا زبردست سیلاب آ جائے گا کہ ادویات جو پہلے ہی بہت ساری ادویات مارکیٹ میں شارٹ ہیں، اور وہ 18% سیل ٹیکس لگنے سے تو ان کی قیمت مطلب اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ وہ عوام کی پہنچ سے باہر ہو جائیں گی۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو سیل ٹیکس ہے اس کا بھی ایک جو کمپلیکیٹڈ پروسیجر ہے، وہ 18% نہیں بنتا، وہ 18% چونکہ پیچھے سے لگے گا، مینوفیکچر سے لگے گا، اور آگے ہماری جو 90% ٹریڈ ہے چونکہ وہ پہلے سیل ٹیکس ایگزیمپٹڈ تھی اور وہ سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہے، تو ان کے اوپر پھر وہ ایڈیشنل سیل ٹیکس وہ 3-4%، تو وہ 22% کا جو امپیکٹ آئے گا تو وہ عوام کے لیے میرا خیال ان کی برداشت سے جو وہ باہر ہوگا۔ تو گورنمنٹ کو اس حوالے سے، چونکہ ابھی یہ انڈر پروسیس ہے، ابھی ظاہر ہے وہ ابھی لگا تو نہیں ہے، نہ تو اسمبلی سے پاس ہوا ہے، یا پتہ نہیں گورنمنٹ اس کو اسمبلی سے پاس بھی کرواتی ہے یا نہیں کرواتی، یا ایز اے سنگل آرڈر ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے طور پہ اس کو لاگو کر دیتی ہے، لیکن بہرحال میری ہملانہ ریکویسٹ ہوگی گورنمنٹ سے بھی کہ اس معاملے کو، عوام کی ان مشکلات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کم از کم ادویات جو ہیں ان کو اسی طریقے سے ہی ایگزیمپٹ رکھا جائے، بلکہ ہم تو اس بات پہ بھی پہلے سے ہی پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ جو گورنمنٹ نے پہلے 1% جو ٹرن اوور کے اوپر سیل ٹیکس لگایا ہوا ہے اس کو بھی ختم کیا جانا چاہیے، کیونکہ اس سے بھی بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ پیش آتی ہیں۔ تو کجا اس کے کہ وہ 18% سیل ٹیکس لگا کے اس کو وہ عام جنرل آئٹمس کی طرح جو ہے اس میں شامل کر دیا جائے، کیونکہ یہ کوئی ادویات جو ہیں یہ بندہ کوئی بھی شوق سے استعمال نہیں کرتا، یہ تو مجبوری کے تحت اپنی زندگی بچانے کے لیے اس کو لینی پڑتی ہیں، اور اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ اس نے یہ خریدنی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو اسپیشلی جو ادویات ہیں ان کو عام دوسری جو ہماری مطلب کاسمیٹکس ہیں، دوسری ہماری لگژری آئٹمس ہیں، ان کی طرح ڈیل نہیں کیا جانا چاہیے، اور ان کو قدرے بہتر اور قدرے ایک تو کوالٹی کے لحاظ سے بھی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ جال سازی بھی بڑی چلتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی جو ہے قیمت کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ اقدامات لیے جائیں، کیونکہ جیسے آپ نے مینشن کیا ہے کہ جس طرح سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اور ادویات جو ہے وہ اگر عام شہری کی پہنچ سے دور ہو جائیں گی تو اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور اگر ہم سیم اسی طرح دیکھیں کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں فیسلٹیز تو موجود ہیں عام شہریوں کے لیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ادویات کی دستیابی ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ تو عدم دستیابی کا کیا سلوشن ہے، یہ مسئلہ کیا ہے، کس طرح سے عوام کی جو ہے صحت کے معاملات کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اس میں بات آپ کی درست ہے کہ آج کل ہاسپٹلس میں جو ادویات ہیں اتنی فریلی اویلیبل نہیں ہیں، جی اس میں ہمیں سمجھ نہیں آتی، یا تو شاید گورنمنٹ کے اپنی پرائرٹیز ہیں۔ ابھی گورنمنٹ نے پچھلے یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس کے دور میں بھی ہاسپٹل کی طرف توجہ تو رکھی ہے، لیکن ان کی جو مین فوکس تھا وہ ان کی ری اسٹرکچرنگ کے اوپر تھا، ری ویمپنگ کے اوپر تھا، جبکہ ہماری جو بارہا ان سے درخواست یہی ہوتی تھی کہ ٹھیک ہے ہاسپٹلس کو ری ویمپنگ ان کی جو ہے وہ بھی ایک ضرورت ہے اور کرنی بھی چاہیے، بلڈنگز بھی نئی بننی چاہیے، نئے وارڈز بھی بننی چاہیے، وہاں پہ نئی مشینری بھی آنی چاہیے، لیکن اس سے پہلے جو ادویات کی وہاں پہ دستیابی ہے وہ زیادہ ضروری ہے کہ اگر ہم بلڈنگز اچھی بنا لیں گے اور ہمارے پاس مریضوں کا علاج کرنے کے لیے ادویات نہیں ہوں گی تو وہ پھر میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ وہ مناسب بات نہیں ہے۔ لیکن گورنمنٹ نے پچھلے چند مہینوں میں جو اپنا زیادہ فوکس ہے وہ ان کی بلڈنگ کی ری اسٹرکچرنگ کے اوپر رکھا ہے، وہ ہاسپٹلس کو انہوں نے پہلے سے زیادہ خوبصورت کر دیا ہے، کچھ مطلب کافی حد تک کہہ لیں، اور ابھی بھی وہ جو عمل ہے وہ جاری ہے اور آگے بھی گورنمنٹ اس کے حوالے سے مزید جو بجٹ ہے وہ دینے کا ارادہ بھی رکھتی ہے، مزید ان کے پروگرام پلاننگ میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چیزوں کو بیلنس رکھ کے چلانا چاہیے، وہ کم کر دیا جائے اور وہی پیسے نکال کر اگر ہم بلڈنگ بنانے میں لگا دیں گے تو اس سے مریضوں کی جو مشکلات ہیں وہ کم نہیں ہوگی بلکہ ان کی جو مشکلات ہیں وہ اور بڑھ جائیں گی۔
بالکل کیونکہ ادویات پہلے ضروری ہیں، بلڈنگ کا اچھا ہونا وہ سیکنڈ پرائرٹی پہ ہونا چاہیے. بالکل. اور عام آدمی ہر جو بھی گورنمنٹ اسپیشلی ہاسپٹلس میں جاتا ہے تو اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اسے بہتر سہولیات ملیں اور مناسب داموں میں ملیں. تو یہاں پہ ہمارے ڈاکٹر حضرات کا بھی سر میں کہتی ہوں کہ بہت اہم رول ہے کہ وہ اس طرح کی ادویات جو ہیں وہ لکھ کر دیں جو فارمیسی میں ایزیلی اویلیبل ہیں. کہیں بھی جو ہے ہمارے پیشنٹس کو باہر فارمیسیز میں نہیں جانا پڑے. اگر سرکاری ہاسپٹل جا کے اور ایک لمبی قطار میں کھڑے ہونے کے بعد وقت کا جس کو کہتے ہیں کہ آپ کو بڑا جو ہے نا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کسی بھی چیز میں، تو ٹائم بھی بہت سرو کرنا، اس کے باوجود بھی آپ کو میڈیسن بھی نہ ملنا، تو تکلیف میں پھر پیشنٹ کی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. اس میں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے شہروں میں تو ہاسپٹلس ہیں، لیکن ہمارے جو چھوٹے شہروں میں ہاسپٹل ہیں ان پہ ذرا توجہ کم دی جاتی ہے. چاہیے تو یہی کہ ہمارے جو تحصیل لیول کے ہاسپٹل ہیں ان کو بھی مزید اپ گریڈ کیا جائے اور اس کے بعد جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، ہماری جو چھوٹی اس کے مطلب ڈسپینسریز ہیں، ان کو بھی اپ گریڈ کر کے اس حد تک لے جایا جائے کہ لوگوں سے وہاں سے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے علاج کے لیے جو ہے وہ بڑے شہروں میں نہ آنا پڑے. بالکل. تو اس طرح سے ایک تو لوگوں کو سہولت ہوگی کہ انہیں اپنے گاؤں میں یا اپنے وہ تحصیل میں جو ہے وہ علاج کی سہولت میسر ہوگی، اور ان کو وہ ٹریولنگ ٹائم ان کا اور جو ٹریولنگ کے اخراجات ہیں اور جو اس کی تکالیف ہیں، ظاہر ہے ایک پیشنٹ کو لے کے آنا بڑے شہر میں شفٹ کرنا وہ بھی اٹ سیلف ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس میں خرچ بھی ہوتا ہے، پیسے بھی زیادہ لگتے ہیں اور ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے. ایک تو وہ ان چیزوں سے بچ جائیں گے، اور سیکنڈلی جتنے ہمارے ہاسپٹلز اوور کراؤڈڈ ہیں بڑے شہروں کے، وہاں پہ پھر چیزوں کو مینج کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ تقریباً ناممکن ہو گیا ہے. آپ کا کبھی اگر اللہ نہ کرے ہاسپٹل میں آپ کو مطلب ایسے ضرورت پڑے جانے کی، لیکن کبھی کبھار اگر جانا پڑے تو آپ دیکھیں وہاں پہ تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی. ایون ان کے برآمدوں میں، ان کے کوریڈورز میں، مطلب کہیں ان کے تیماردار لیٹے ہوئے ہیں، کہیں جو مریض ہیں وہ ان کے لیے جگہ نہیں ہے، وہ اسٹریچرز کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، بیڈس نہیں ہیں. او پی ڈی میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو لمبی لائنیں لگی ہوئی نظر آئیں گی. مطلب بندے کو وہاں جا کے لگتا ہے کہ شاید سارا شہر ہی بیمار ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ سارے فیصل آباد کے لوگ ہوتے ہیں، چونکہ ہماری سراؤنڈنگز میں وہاں پہ علاج کی فیسلٹی بہتر جو ہے وہ میسر نہیں ہے، تو اس لیے سارے لوگ یہاں پہ بڑے ڈاکٹرز کے پاس یہاں پہ کنسلٹنٹ یا اسپیشلسٹ جو ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں. تو پھر ظاہر ہر بندے کے دل میں ہوتا ہے کہ میں کسی اچھے ڈاکٹر کو یا مطلب جو اس اسپیسیفک جو بیماری میں کوالیفائڈ ہو اس کو جا کے دکھاؤں، تو وہ پھر وہ ٹریول کر کے یہاں پہ آتے ہیں. تو اس وجہ سے یہاں پہ رش بڑھ جاتا ہے. بالکل. تو وہ اتنا زیادہ رش ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے وہ پھر ڈاکٹرز کی بھی اپنی ایک کیپیسٹی ہے، ان کے لیے بھی پھر ہر مریض کو اس توجہ دینی اتنی، اس کو ٹائم دینا وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. اور اس پورے پرابلم کو ٹیکل کرنے کے لیے جو آپ نے سجیشن دی وہ بہت اچھی ہے کہ جتنے بھی ہمارے بیکورڈ ایریا یا دور دراز کے ہمارے جو اسمال ٹاؤنز ہیں وہاں پہ اگر بہتر میڈیکل کی فیسلٹی ہوگی تو بڑے جو ہمارے شہر ہیں اس میں کراؤڈ جو بڑھتا جا رہا ہے اس میں کافی زیادہ ہم اسے کنٹرول کر سکتے ہیں، اور پھر اس طرح سے جو میڈیسن کی دستیابی ہے اس کو بھی ہم یقینی بنا سکتے ہیں. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ہر ہاسپٹل کا ایک اپنا وہ پورا جو ہے وہ پلان ہوتا ہے، بجٹ ہوتا ہوگا، سب چیزیں ہیں وہ اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں. تو وہ چیزوں کو پھر مینج کرنا جو ہے پھر آسان ہو جائے گا، قدر بہتر ہو جائے گا. وہی بات کر رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ جو یہاں پہ بڑے ہاسپٹلس ہیں، مطلب اسپیشلی آج کل فوکس گورنمنٹ کا زیادہ ان کے اوپر ہے، جتنے اسپیشلائزڈ کیڈر میں جو آتے ہیں کہ ان کی اپ گریڈیشن کے وہ بھی ایک ضروری چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ مزید ہاسپٹلس بنائے جائیں، مزید جو چھوٹے شہروں کے جو ہاسپٹلز ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جائے تاکہ یہاں پہ رش کم ہو. جب یہاں پہ رش کم ہو جائے گا اور پیشنٹ جو ہے وہ اپنی تحصیلوں میں اپنے ڈسٹرکٹس میں علاج کروانے لگ جائیں گے تو پھر ان کی اپ گریڈیشن جو ہے وہ بھی بعد میں جب ہمارے پاس بجٹ اویلیبل ہو. ابھی تو ہماری گورنمنٹ کے پاس جس طرح کے حالات چل رہے ہیں کہ وہ میڈیسن کا بجٹ دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ایک چیز کا بجٹ کاٹ کے دوسری طرف لگا دیتے ہیں، پھر جب ادھر سے پریشر آتا ہے تو اس کا بجٹ کاٹ کے وہ تیسری طرف لگا دیتے ہیں. تو اس طرح سے سسٹم نہیں چلتا. تو ان چیزوں کو زیادہ بہتر جو ہے وہ بیلنس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہر چیز بیلنسڈ ہو. کچھ پیسے بلڈنگ کی رینوویشن پہ بھی لگائے جائیں، لیکن جو
میڈیسنز ہیں وہ اس سے زیادہ ضروری ہیں, ڈاکٹروں کی اویلیبلٹی اس سے زیادہ ضروری ہے. اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ڈاکٹرز کی تنخواہیں دینے کے پاس ہمارے لیے پیسے نہ ہوں, ہمارے پاس میڈیسنز کی جو پیمنٹس ہیں وہ کرنے کے لیے پیسے نہ ہوں, تو اور ہم بلڈنگز پہ پیسے لگاتے جائیں. پریورٹی لسٹ ایک ہونی چاہیے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں ہم نے پہلے کرنی ہے, اینڈ دین سو آن, اس کے بعد ان چیزوں کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے, اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے, لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور ادویات کی دستیابی جو ہے وہ بڑی مشکل ہوتی جا رہی ہے, ادویات مہنگی بہت ہوتی جا رہی ہیں. مہنگائی نے جہاں عام شہریوں کی کمر توڑ رکھی ہے, تو وہیں پہ اگر ہم میڈیکل فیسلٹیز کی بات کریں تو ہمیں گورنمنٹ سرکاری ہاسپٹلس کی اگر اسپیشلی بات کریں تو اس کی فارمیسیز میں بہت زیادہ ایسی ادویات ہیں جو شاید رپورٹ میں تو موجود ہوتی ہیں لیکن فزیکلی ہمیں اس کی کہیں پہ بھی جو ہے اویلیبلٹی دکھائی نہیں دیتی ہے. تو میڈیسن کی شارٹیج کی کیا وجہ ہے اور اس مسئلے کو کس طرح سے حل کیا جائے گا, یہ ہم جانیں گے تنویر صاحب سے. سر, جو شارٹیج ہمیں میڈیسن کی دکھائی دے رہی ہے اس کے پیچھے کی کیا ریزن ہے, اور کیا ہمارے جو حکام بالا ہیں وہ اس چیز سے نالا ہیں کہ ان کو نہیں پتا ہے کہ کہاں پہ کس چیز کی جو ہے وہ کمی ہے اور اس کو کس طرح سے پورا کرنا ہے تاکہ عام شہری جو ہے وہ بہتر انداز میں اپنی صحت کی جو سہولیات ہے اس سے مستفید ہو سکے. شارٹیج کی جو مسئلے ہیں, خیر یہ تھوڑی بہت شارٹیج کا مسئلہ تو ہمیشہ سے ہی چلتا آیا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کبھی کسی چیز کی اچانک جو ڈیمانڈ مارکیٹ میں بڑھ جائے, کبھی کوئی وائرس ایسا آ جائے یا کبھی کوئی اور چیز آ جائے, تو اس کی وجہ سے جب کبھی کسی چیز کی یکدم ڈیمانڈ بڑھ جائے تو وہ مارکیٹ میں ظاہر ہے وہ کبھی کبھار پہلے بھی شارٹ ہو جایا کرتی تھی. بالکل. لیکن پچھلے 1-1.5 سال سے جو ہماری شارٹیج ہے یہ وہ والی شارٹیج نہیں ہے. یہ تو ایک ایکسٹرا آرڈنری سچویشن کریٹ ہو گئی جب ہمارے ملک میں پچھلے کوئی 1.5 سال پہلے جب ڈالر کی قیمت یکدم اوپر جانا شروع ہوئی, تو اس وقت چونکہ را میٹیریل ہمارے ملک میں پروڈیوس نہیں ہوتا, یہاں پہ اس کی پروڈکشن نہیں ہے. آلموسٹ 90% جو را میٹیریل ہے ہماری میڈیسنس کا وہ باہر کے ملکوں سے آتا ہے. تو جو را میٹیریل باہر کے ملکوں سے جب ہم امپورٹ کرتے ہیں تو ڈالر کی قیمت یکدم 100% مطلب ڈبل بڑھنے سے, ڈبل ہونے سے, تو ہمارا جو را میٹیریل ہے اس کی پرائسز بھی اسی حساب سے بڑھ گئی. ہمارے چونکہ جو میڈیسن ہے کنٹرول ٹریڈ ہے, اور اس میں ہر چیز کی جو پرائس انکریز کے لیے ہم جس طرح سے باقی چیزوں کی ہمارے مطلب پرائسز بڑھ جاتی ہیں تو میڈیسنس کی پرائس اس طرح سے بڑھائی نہیں جا سکتی. تو کنٹرول ٹریڈ ہونے کی وجہ سے تو جو کمپنیز تھیں وہ اپنی پرائسز ظاہر ہے وہ ان کی اس کمپیریزن سے یا اس تناسب سے وہ نہیں بڑھ سکیں. اس کی وجہ سے وہ ان کے لیے جو ادویات کی جو کاسٹ آف مینوفیکچرنگ تھی وہ ان کی سیل پرائس سے بڑھ گئی. اب ظاہر ہے اس صورت میں انہوں نے اپلائی کیا ڈریپ کو کہ ہماری جو وہ ان پروڈکٹ کی جو پرائس انکریز دی جائے, لیکن ڈریپ کا ایک اپنا وہ سست روی والا سسٹم ہے جو ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے کہ وہاں سے جب تک فائلوں کو پہیے نہ لگیں تو وہ فائلیں آگے موو نہیں کرتی. تو وہ سال 1.5 سال سے بہت سارے کیسز وہاں پہ ڈفرینٹ وجوہات تھیں, اس کی کچھ ٹیکنیکل وجوہات تھیں, کچھ شاید ان کے ذہنوں میں کچھ پرائسز کے حوالے سے بھی ہوگا کہ ان کی جو پرائسز ہیں وہ نہ بڑھائی جائے. لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اس طرح کے ڈیسیجنز ہیں بعض ٹائم پہ وہ لینے پڑتے ہیں اور لینے بھی چاہیے کہ اگر ایک میڈیسنس مارکیٹ میں مل ہی نہیں رہی اور اس کی اگر تھوڑی بہت پرائس انکریز دینے سے اس کی جو فراہمی ہے وہ یقینی بنائی جا سکتی ہے, تو ان کیسز میں ہارڈ شپ کے کیسز کے تحت وہ ڈریپ ایسے ڈیسیجنز کرتی بھی ہے. تو وہ کرنے چاہیے تھے, ان کو ٹائملی کرنے چاہیے تھے, لیکن چونکہ وہاں سے وہ ٹائملی ڈیسیجنز نہیں ہوئے ان کی وجہ سے وہ مارکیٹ میں جو وہ والی ادویات ہیں وہ یکسر ناپید ہو گئی. بالکل ٹھیک. اور ابھی بھی موجودہ صورت جو چل رہی ہے مارکیٹ کی سچویشن اس میں بھی ابھی بھی 100 کے قریب ہوں گی ایسی, مور دین 100 ہی کہوں گا میں, تو اس کا نمبر بھی شاید صحیح شمار نہیں کیا جا سکتا کہ جتنی ادویات اس وقت جو اپنی کنٹرول پرائس ہے اس کے اوپر اویلیبل نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر ہم میڈیسن کی بھی بات کریں تو کون سی آپ سمجھتے ہیں کہ جن کی ڈیمانڈ زیادہ ہے لیکن ایک تو وہ قیمت میں بھی زیادہ ہے اور پھر ان کی شارٹیج بھی ہے؟ اس میں سے اسپیشلی جو سب سے بڑا جو پرابلم آج کل ایک تو انسولین کا چل رہا ہے, بہت عرصے سے چل رہا ہے کہ اس میں ہماری
پہلے یہاں پہ میرا خیال 3 کمپنیز ہیں جو انسولین یہاں پہ مہیا کرتی ہیں، اس میں سے 2 جو تھیں وہ باہر کے ملک سے امپورٹ کر رہی تھیں، اور ایک جو کمپنی ہے وہ پاکستان میں مینوفیکچر کر رہی ہے. اور اس وقت جو کمپنی پاکستان میں مینوفیکچر کر رہی ہے اس کی بھی مارکیٹ میں اویلیبلٹی تو ہے، لیکن جو گورنمنٹ سپلائیز میں ان کے لیے بھی پرابلم ہوا ہے کہ جتنی ان کی گورنمنٹ سے ڈیمانڈ آ رہی ہے وہ بھی ان سے ابھی ان کو سپلائی نہیں دی جا رہی، کہ وہ ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے وہاں پہ کہ جو آرڈر 2 مہینے 3 مہینے پہلے آئے تھے ان کو تو ابھی سپلائی جائے گی. اس میں بھی مطلب ٹائم لگ رہا ہے، جو کہ ود ان ڈیز ہو جانی چاہیے، لیکن اس میں منتھس لگ رہے ہیں. اور جو دوسری 2 کمپنیز تھیں ان میں سے بھی جو ایک کمپنی ہے وہ تو کافی حد تک اس نے اپنا بزنس یہاں پہ اسی وجہ سے کہ وہ ڈالر کی جو پرائسز تھیں وہ بڑھنے کی وجہ سے شاید ان کے لیے یہاں بزنس کرنا فیزیبل نہیں رہا، کیونکہ وہ باہر سے امپورٹ کر رہے تھے اور ان کو وہ پرائس انکریز بھی نہیں مل رہی تھی. اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا بزنس تقریباً یہاں سے وائنڈ اپ کر لیا. اس کی ایک اچھی خاصی مارکیٹ کو وہ فیڈ کر رہے تھے، تو ظاہر ہے وہ ایک چیز اتنی وہ مارکیٹ سے نکل جانے سے بھی دوسری کمپنیز کے اوپر جب اس کا پریشر آیا تو ان کی چیزیں بھی شارٹ ہونی شروع ہو گئیں. بالکل ٹھیک. تو جو امپورٹڈ جو انسولین ہے وہ اکثر و بیشتر وہ شارٹ رہتی ہے، جو تھوڑی بہت ایک آدھ لاٹ آتی ہے کمپنی کے پاس وہ چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے، اور پھر نیکسٹ لاٹ آنے میں جو اس کا گیپ پیریڈ ہے اس میں پھر لوگوں پھر سر اس گیپ کو کس طرح سے ہم کور کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے جو کاروبار یہاں سے وائنڈ اپ ہو گئے، جو کمپنیاں چلی گئیں، تو اس کے اب آلٹرنیٹ میں کس طرح کے ہمیں فیصلے کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ اس میں ہماری گورنمنٹ کا، ہمارے میڈیکل سیکٹر کا بہت امپورٹنٹ رول ہوگا. آنے والے دنوں میں کس طرح سے وہ مریضوں کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے ان تمام مسائل کو ٹیکل کر سکیں. اس میں دیکھیں انڈیویجولی تو اس میں بندہ کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ ظاہر ہے گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں انہی کو ہی ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے. اس میں ہم لوگ تو ظاہر ہے جو اصل میں ہمارے ملک میں ایک یہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی پالیسیز بنائی جاتی ہیں تو اس کے جو مین اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں نا ان کو لوپ میں نہیں لیا جاتا. تو ہمارے جو اوپر بیوروکریٹس ہیں وہ بیٹھ کے بند کمروں میں اپنی پالیسیز بنا کے وہ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں، تو اس سے ظاہر ہے وہ بہت ساری مشکلات بھی آتی ہیں. تو سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو لوپ میں لے کر اگر اپنی پالیسیز بنائی جائیں تو ان چیزوں کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے، ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے. لیکن پچھلے 1.5-2 سال میں چونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ چل رہی تھی مطلب جیسے تھا، تو ظاہر ان چیزوں پہ اس طرح سے فوکس بھی نہیں تھا اور اس طرح سے کوئی پالیسیاں بھی نہیں بن پا رہی تھیں. تو جو شارٹیج کے معاملات تھے وہ بڑھتے گئے اور بڑھتے جا رہے ہیں، سٹل ابھی بھی بڑھے ہوئے ہیں. بہت ساری چیزیں ابھی بھی مطلب نایاب ہیں مارکیٹ میں، یا مہنگے داموں فروخت ہو رہی ہیں، اپنی اصل قیمت سے 4-5 گنا قیمت پہ فروخت ہو رہی ہیں، کیونکہ مریض نے تو جس کو ضرورت ہے اس نے وہ مہنگی ملے یا سستی ملے یا اس کو وہ بلیک میں لینی پڑے، اس نے تو وہ چیز خریدنی ہے، مجبوری ہے ایک بندے کی. تو اس لیے وہ معاملہ جو ہے وہ پچھلے 1.5-2 سال سے بجائے کم ہونے کے، کیونکہ کچھ گورنمنٹ کی بھی اس طرف توجہ نہیں رہی تو وہ بڑھتا جا رہا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں گورنمنٹ نے ڈریپ نے ایک بونڈے سے انداز میں کوشش کی تھی اس مسئلے کو حل کرنے کی، لیکن دیٹ واز ناٹ اے پرفیکٹ سولوشن، کہ انہوں نے یکدم کمپنیز کو اجازت دے دی کہ وہ اپنے طور پہ جو ریٹ ہیں وہ میڈیسنز کے وہ خود سے فکس کرے. تو یہ تو ایک بڑا مطلب عجیب سا کہ ایک چیز کو آپ کنٹرول ریٹ کو جو چلاتے آ رہے ہیں، اس کی بجائے خود دیکھ کے ان چیزوں کو ایویلویٹ کر کے عوام کی مطلب ان چیزوں کو عوام کی پہنچ میں رکھتے ہوئے ایک بیلنسڈ جو پرائس ہے ان کو دینے کے بجائے ان کو آپ فری ہینڈ دے دیں کہ آپ اپنے طور پہ ان چیزوں کی پرائسز فکس کر لیں، تو یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں تھا. اور ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی کسی کے ہاتھ میں اگر جیسے آپ بات کریں کوئی چیز ہے تو ہر کوئی اس کو مہنگے سے مہنگے داموں ہی، ظاہر ہے جب کسی کو آپ فری ہینڈ دیں گی تو یہ معاملہ کمپنیز کے ہاتھ میں دے دیں گی تو وہ تو پھر ظاہر ہے جو یہاں پہ زیادہ تر کمپنیز ہیں وہ ملٹی نیشنل ہیں، ان کو ہمارے عوام سے وہ ہمدردی تو نہیں ہو سکتی. یہاں سے وہ تو یہاں پہ بزنس کرنے آئے ہوئے ہیں، ان کی تو کوشش ہوتی ہے کہ یہاں سے جتنا بھی زیادہ سے زیادہ پیسہ کمایا جا سکتا ہے وہ ہمارے مطلب وہ کمائیں. ظاہر ہے اس کی آڑ میں وہ ہمارا جو پرائس انکریز کا ایک طوفان آنا تھا وہ تو لوگوں کی پہنچ سے دوائیاں جو ہے وہ ویسے ہی باہر ہو جانی تھی. تو وہ تو چلیں اللہ بھلا کرے، وہ ہائی کورٹ نے ابھی اس کو اس کے اوپر سٹے دے دیا ہوا ہے، اس آرڈر کو سسپینڈ کیا ہوا ہے.
تو اس کو مطلب یہ چیزیں اوور نائٹ اس طرح سے تو حل نہیں ہوتی کہ آپ یکدم ایک ڈیسیژن کر دیں کہ جی ہر بندہ اپنی مرضی سے اس کی پرائس فکس کر لے، تو پھر تو بازار میں وہ سبزی کی طرح وہ میڈیسنز کے ریٹ بھی روز ایک دن کچھ ہوا کرنے تھے، دوسرے دن کچھ ہوا کرنے تھے، تو اس طرح سے بالکل وہ پھر اس طرح سے وہ والی صورتحال ہو جائے گی کہ ایک جو فارمیسی پہ یا میڈیکل سٹور پہ جو ہے وہ کچھ اور داموں میں ملے گی، دوسرے پہ کچھ اور داموں میں ملے گی، اور پھر اس کی کوالٹی جو ہے وہ کتنی بہتر ہے اور کس طرح سے، کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ جعل ساز بھی بہت چلتی ہے، ڈپلیکیشن جو ہے اس کا بھی بڑا عمل رہتا ہے، تو وہ بہت سارے مسائل ہیں جس پہ نظر ثانی کرنے کی اور جو ہے وہ بہتر اس کا حل نکالنے کی ضرورت ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے، لیکن رائٹ آفٹر دس بریک۔ ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ہم بات کر رہے ہیں میڈیسن کی جو ان اویلیبلٹی ہے اس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے بارے میں۔ شارٹیج تو ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے ذخیرہ اندوزی کا، جو ہمارے ہاں جو ہے لوگ سٹور کر لیتے ہیں اور جب مارکیٹ میں اس چیز کی جو ہے وہ شارٹیج آتی ہے یا ان اویلیبلٹی آتی ہے تو پھر اسے مزید مہنگے داموں بیچتے ہیں، تو یہ اٹس جسٹ کائنڈ آف اے کرائم۔ تو اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا رہا ہے اور اس طرح کے معاملات کے حوالے سے کس طرح کے ہمارے ہاں لاز موجود ہیں اور کس طرح اس پورے کیسز کو، اس طرح کے کیسز کو دیکھا جاتا ہے، یہ ہم جانیں گے تنویر صاحب سے۔ سر، ہمارے ہاں یہ ذخیرہ اندوزی کا بھی بڑا مسئلہ ہے کہ کسی بھی طرح کی چیز ہو، چاہے وہ آٹے کے بارے میں بات کر لیں، چاہے وہ کسی کے ہم اشیاء خوردنوش کی بات کریں، یا ایون دو کہ میڈیسن تک کی جو ہے وہ پہلے ہم اس کو سٹور کر لیتے ہیں اور جیسے ہی جو ہے مارکیٹ میں ہمیں اس کی ان اویلیبلٹی دکھائی دیتی ہے تو اس کو پھر مہنگے داموں بیچا جاتا ہے۔ اب بالکل میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ ویسے بھی یہ ایک ہیومن نیچر ہے کہ ہر بندہ جو بزنس مین ہے، چاہے وہ پاکستان کا ہو یا کسی اور ملک کا ہو، اس کی نیچرلی یہ خواہش تو ہوتی ہے کہ وہ اپنے بزنس سے زیادہ جو پیسہ ہے وہ کمائے۔ لیکن آپ کی بات درست ہے کہ اسپیشلی کچھ ایسی ٹریڈز میں جیسے میڈیسنز ہے یا فوڈ آئٹمز ہیں یا دوسری ہیں جو بیسک نیسیسٹیز ہیں لوگوں کی، ان کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارا جو انسانی رویہ ہے وہ مختلف ہونا چاہیے۔ ان کو ہمیں اس طریقے سے، ٹھیک ہے بزنس اپنی جگہ پہ ہے، اس سے پیسے بھی ہمیں کمانے چاہیے اور کمانے بھی ہوتے ہیں، ہر بندہ جو بزنس کرتا ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس طرح سے انفیئر مینز اس میں استعمال نہیں کرنے چاہیے کہ جیسے اس کی ذخیرہ اندوزی اور اس میں پھر اس کی بلیک مارکیٹنگ۔ تو یہ میں اگر کہوں کہ نہیں ہو رہا تو نہیں، ہماری ٹریڈ میں بھی یہ کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کی ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں، کوئی چیز شارٹ ہوتی ہے تو وہ خرید کر اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور جب وہ چیز مارکیٹ میں شارٹ ہو جاتی ہے تو اس کی بلیک مارکیٹنگ بھی ہوتی ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے اور ہم ہمیشہ سے اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ لیکن اس میں مطلب دیکھیں، ہیومن نیچر تو ایک اپنی جگہ پہ ہے۔ اگر ہم کہیں کہ جی کوئی بندہ اس کو نہ کرے، وہ تو ہم ظاہر ہے ہمارا مذہب بھی ان چیزوں سے منع کرتا ہے، ہمارا قانون بھی منع کرتا ہے، لیکن لوگ اس طرح سے تو باز نہیں آتے۔ اس کے لیے تو ہماری گورنمنٹ کو اور ہماری جو کمپنیز ہیں، جو مینوفیکچررز ہیں، ان کو بھی توجہ کرنی چاہیے کہ ایک تو کوشش کرنی چاہیے ان کو کہ جو بھی چیز وہ میڈیسن وہ بنا رہے ہیں اس کو اپنی جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اس کی فراہمی جو ہے وہ مارکیٹ میں یقینی بنائیں۔ اور کمپنیز ہر چیز میں یہ نہ سوچیں کہ جی اس پروڈکٹ میں ہمیں پیسے کم بچ رہے ہیں، ٹھیک ہے اگر کم بھی بچ رہے ہیں، بچ تو رہے ہیں نا، کسی دوسری پروڈکٹ میں ان کو پیسے زیادہ بھی بچ رہے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جس میں پیسے کم بچ رہے ہیں اس کی پروڈکشن بالکل کم کر دیں۔ اس کی پروڈکشن بھی ان کو مارکیٹ ڈیمانڈ کے حساب سے اپنی اس لیول پہ رکھنی چاہیے، اور پھر اس کی اویلیبلٹی کو اپنے ڈسٹریبیوٹرز کے اوپر بھی ایک چیک رکھنا چاہیے کہ ان کا جو ڈسٹریبیوٹر ہے وہ کسی ایک ہی بندے کو ساری وہ پروڈکٹ جو ہے وہ سیل تو نہیں کر رہا، اور اس کی مارکیٹ میں جو مصنوعی شارٹیج ہے وہ پیدا کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ جسٹ ان کو ٹیگ کر کے کسی ایسی آئٹم کو جس کی مطلب اس کی سپلائی کم ہے اور مارکیٹ میں ڈیمانڈ زیادہ ہے، اس کو کسی دوسری آئٹم کو بیچنے کے لیے اس کو ٹیگ کر کے بیچا جا رہا ہے کہ جی آپ 100 پیس فلاں آئٹم کے لیں گے تو آپ کو 5 پیس اس کے ملیں گے۔ تو اس طریقے سے جب آپ اس چیز کو بیچیں گے پھر اس چیز کی جو ہے وہ بلیک مارکیٹنگ شروع ہو جائے گی اور وہ چیزیں مارکیٹ میں مہنگے داموں بکیں گی۔ تو جو ہمارے
ہمارے مینوفیکچررز ہیں ان کو بھی اس چیز کے اوپر چیک رکھنا چاہیے، اور ہماری جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں جو بھی اس چیز کو مانیٹر کرنے کے ذمہ دار ہیں ان کو بھی اس کے اوپر چیک رکھنا چاہیے کہ ڈسٹریبیوٹر جو ہے جو چیز بھی جس چیز کی بھی، اور گورنمنٹ اس سلسلے میں سروے بھی کرواتے رہتے ہیں، مارکیٹ میں چیک بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا مانیٹرنگ سسٹم اس حد تک وہ پورا وہ کہہ لیں نہیں ہے کہ ہر چیز کا وہ جو چیک کیا جائے، اس کو زیادہ بہتر کیا جانا چاہیے کہ ڈسٹریبیوٹر کے پاس وہ ہر چیز کو چیک کریں گے، اگر مارکیٹ میں چیز شارٹ ہے تو وہ ڈسٹریبیوٹر آیا تمام ریٹیلرز کو وہ چیز مہیا کر رہا ہے ان کی ضرورت کے مطابق، یا وہ سارے کا سارا مال جو ہے وہ ہول سیل والوں کو دے رہا ہے، یا وہ کسی ایک ہی بندے کے تھرو اس کو مارکیٹ میں اس کی بلیک کروا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، چیک اینڈ بیلنس رکھنا، فیڈ بیک لینا، اپنی ٹیم جو آپ کے انڈر کام کر رہی ہے وہ کس طرح سے کون سا بندہ اپنا جو ہے وہ پرفارمنس دے رہا ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن اگر ان کیس اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ رپورٹ ہوتا ہے کہ جو ہے مصنوعی مہنگائی کی گئی یا مصنوعی جو ہے وہ شارٹیج کی گئی ہے میڈیسن کی، تو اس پورے سیناریو میں کس طرح کا جو ہے لیگل ایکشنز لیے جاتے ہیں، پھر کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، قانونی کیا کارروائی؟ سارا کچھ ہمارے قانون بھی موجود ہے اور قانون اس پہ نافذ کرنے والے ادارے بھی موجود ہیں، لیکن وہی چونکہ ایک تو ہمارا سسٹم جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، دوسرے ہمارے تعداد بھی ان لوگوں کی کم ہے کہ جو ان چیزوں کو روکنے کے جن کے اوپر ذمہ داری ہے۔ تو لیکن ظاہر ہے ہمارے پاکستان میں ادارے آج کل جس طرح سے کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے اور میرے سامنے ہے، تو اس کی وجہ سے ہی جو ہمارے خرابیاں ہیں وہ دن بدن جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو اس طرح چیزوں کی جو شارٹیج پیدا ہونے سے ایک تو جو پرابلم آ رہا ہے وہ تو بلیک مارکیٹنگ کا آ رہا ہے کہ لوگوں کو وہ چیزیں جو ادویات ہیں وہ مل نہیں رہی، یا اگر مل رہی ہیں تو وہ مہنگے داموں مل رہی ہیں۔ اس کا ایک دوسرا جو ہے وہ بھی ایک چیز جو آ رہی ہے کہ ان دنوں میں مارکیٹ میں کچھ جو چیزیں شارٹ ہیں ان کی مطلب وہ دوسری جعلی ادویات بھی وہ بننی شروع ہوگی اس کی آڑ میں۔ ظاہر ہے کہ چیز اگر مارکیٹ میں مل نہیں رہی تو اس کا وہ چیک اینڈ بیلنس کا وہ سسٹم نہیں رہتا، تو جب وہ تھرو ڈسٹریبیوٹر ریٹیلرز تک وہ چیز نہیں پہنچے گی تو اس کے اوپر تو ظاہرہ اس کی کوئی وارنٹی نہیں ہوگی، کوئی اس کی چیز نہیں ہوگی۔ تو جب ایک چیز شارٹ ہوتی ہے تو وہ پھر لوگ مارکیٹ سے ظاہرہ وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو اس طرح کے کام کرنے والے ہیں وہ پھر اس کی آڑ میں کہ جو چیز شارٹ ہے وہ زیادہ کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ جو چیز مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے۔ اور جعلی ادویات بنانے والی کمپنیز جو ہیں وہ کتنا جو ہے وہ نقصان نہ صرف ہمارے شہریوں کو اور ہیلتھ کو پہنچا رہی ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ کاروبار کتنا عروج پر ہے، اور کیا جتنے ہمارے دیہی علاقے ہیں اور جتنے ہمارے جو ہے وہ بیکورڈ ایریاز ہیں وہاں پہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز زیادہ رپورٹ ہوتی ہیں، کس طرح کی موجودہ صورتحال ہے جعلی ادویات کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن آفٹر دس بریک۔ ویلکم بیک ٹو فریش شارٹ بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10، اور ادویات کی دستیابی کے حوالے سے جو ہے وہ ہماری کوشش ہے کہ ہم جو ہے وہ اس طرح کے پوائنٹرز کو ہائی لائٹ کریں تاکہ جو ہماری گورنمنٹ اس مسئلے کو جو ہے وہ جلد از جلد حل کر سکے۔ ساتھ ہی ساتھ جب بھی کسی چیز کی عدم دستیابی ہوتی ہے تو مارکیٹ میں اس کی بہت زیادہ کاپیز جیسے آتی ہیں، اسی طرح سے جعلی ادویات کا جو ہے کاروبار وہ بھی بڑا سرگرم ہو جاتا ہے۔ یہ پاکستان میں کتنا سرگرم ہے اور اس سے کتنی زیادہ نقصان جو ہے ایکچوئل مارکیٹ کو اٹھانا پڑ رہا ہے وہ جانیں گے تنویر صاحب سے۔ سر، کتنا نقصان ہماری ایکچوئل مارکیٹ کو ہوتا ہے اس طرح کی جعلی ادویات بنانے والی کمپنی سے؟ اس میں مارکیٹ کے نقصان کو تو آپ چھوڑیں، جو انسانی جانوں کا جو نقصان ہو رہا ہے اس سے جو ایک پیشنٹ کو جو پرابلمز ہو رہے ہیں وہ سب سے زیادہ تکلیف دہ ہیں۔ تو مطلب ظاہر ہے کسی بھی ایک بندے کی جان بھی اگر اس وجہ سے چلی جائے کہ اس کو کوئی ادویات جو ملی وہ جعلی تھیں، یا مطلب اس میں کچھ بھی نہیں تھا، پاؤڈر ہی بھرا ہوا تھا، یا وہ تو ایسی چیز تھی جو ظاہر جو بیماری اس کی جس کا علاج ہونا چاہیے تھا اس نے دوائی نے تو اس پہ اثر نہیں کیا، وہ اگر اس نے اس کا نقصان نہیں کیا تو اگر اس بیماری کو ٹھیک نہیں کیا تو وہ بھی اس کا نقصان ہی ہے، اور اس کی وجہ سے اگر وہ موت کے منہ میں چلا گیا تو ایک انسانی زندگی کا جو نقصان ہے وہ بھی پورا نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں پہ تو پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو ادویات جعلی ادویات ملنے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔
اور اس کی زیادہ وجہ جعلی ادویات مارکیٹ میں آنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب چیزیں شارٹ ہونی شروع ہوتی ہیں، ان کی بلیک مارکیٹنگ شروع ہوتی ہے، تو پھر جعلی ادویات بنانے والے جو ہیں وہ زیادہ سرگرم ہو جاتے ہیں. اور ان دنوں میں، بلکہ پہلے وقتوں میں ہم دیکھتے تھے تو کبھی شاذ و نادر ہی ہوتا تھا کہ کبھی کوئی دوائی جو ہے وہ سپوریس نکل آئے، کیونکہ ان کی سیمپلنگ تو گاہے بگاہے مارکیٹ سے بھی ہاسپٹل سے بھی ہوتی رہتی ہے. اور کبھی کبھار کوئی ہوتی تھی کوئی دوائی جو ہے وہ میڈیسنز وہ لیب سے ڈی ٹی ایل سے ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری سے وہ سب سٹینڈرڈ ہو گئی، یا سپوریس تو کبھی کبھار سننے میں آتی تھی اور ایک شور مچتا تھا کہ وہ فلاں کمپنی کی ایک جو میڈیسن ہے وہ سپوریس نکل آئی ہے. سپوریس وہ ایک ان کے سرٹن لیول سے بھی جب کوئی چیز کم ہو اس میں، یا اس میں وہ انگریڈینٹس بالکل ہی نہ ہو، تو اس کو وہ سپوریس ڈکلیئر کرتے ہیں. ورنہ اگر تھوڑا بہت اس میں وہ کمی بیشی ہو تو وہ سب سٹینڈرڈ کے زمرے میں آ جاتی ہے. تو پہلے کبھی کبھار سنتے تھے کوئی میڈیسن سب سٹینڈرڈ تو خیر ہو جایا کرتی تھی، لیکن سپوریس کبھی کبھار ہم سنتے تھے، مطلب اٹ واز لیس دین 1% ان پوائنٹس میں تھی اس کی نا پرسنٹیج کے کبھی دوائی سپوریس نکلتی تھی. لیکن اب تو اکثر سننے میں آتا ہے، اور گاہے بگاہے گورنمنٹ کے جو آفیشلس ہیں وہ اپنے گروپس کے اوپر بھی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، جو بھی لیبارٹری سے کوئی چیز سپوریس نکلتی ہے، جو ڈرگ یا کوئی سب سٹینڈرڈ نکلتی ہے، وہ انفارمیشن دینے کے لیے، لوگوں کی اویئرنیس کے لیے. لیکن کتنے لوگ ہیں جن کو وہ چیز اویئرنیس وہ ان چیزوں سے ملتی ہے، یا وہ ان چیزوں سے ان ٹچ ہے، یا ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. ہماری جنرل پبلک کو تو ان چیزوں کا بالکل پتہ نہیں چلتا، اور اسپیشلی ہمارے چھوٹے شہروں میں، اس وقت میں گاؤں میں، تو وہاں تو لوگوں کی اسیس ہی نہیں ہے ان چیزوں تک. تو وہ اسی طرح سے وہ چیزیں جو ہے وہ اپنی استعمال کرتے رہتے ہیں، اور اسی طرح سے ان کی جو صحت کا نقصان. تو سر کوئی اس طرح کے پیرامیٹرز نہیں ہے کہ اگر اس طرح کے جعلی ادویات ہیں، آپ پہلے اسے کوئی بھی میڈیکل سٹور ہے یا فارمیسی اسے اسٹاک کرنے سے پہلے کوئی اس کی چیکنگ ہو یا اس کے ٹیسٹ لیب ہو، کچھ اس طرح کی سہولیات ہمارے پاس موجود ہیں؟ اصل میں ہمارے ایسا سسٹم نہیں ہے. ہوتا تو یہ ہے کہ ہر کمپنی جب کوئی ادویات بناتی ہے تو ان کی ہر کمپنی کے پاس ایک اپنی لیبس بنی ہوئی ہیں. وہ میرے خیال میں مطلب ریئلسٹیکلی سوچوں تو ان کی لیبس بنی ہوئی ہیں، ان کی بھی اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کمپنیز کی لیبس اس سٹینڈرڈ کی نہیں ہیں جس طرح ہماری اب آج کل جو گورنمنٹ کی لیبس بن گئی ہیں. ان کے اکوپمنٹ پرانے ہیں، ان کا اس لیول کی جو وہاں پہ وہ ڈرگ ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی. تو وہ اپنے سٹینڈرڈز کے مطابق کرتے ہیں. وہ ایک ٹیسٹ انالیسز اس کا کرنے کے بعد وہ اس چیز کو اپنے ڈسٹریبیوٹر کو بھیجتے ہیں. ہر میڈیسن کا پہلے ٹیسٹ انالیسز کیا جاتا ہے، اس کی ایک رپورٹ بنتی ہے، وہ رپورٹ ان کے ریکارڈ کا حصہ ہوتی ہے، اور کچھ پورشن اس میڈیسن کا وہ اپنے پاس رکھتے ہیں کہ جو میڈیسن بھی وہ اپنے ڈسٹریبیوٹر کو بھیجتے ہیں اس کا کچھ پورشن اور وہ ٹیسٹ انالیسز رپورٹ ان کے ریکارڈ کا حصہ ہوتی ہے، اور وہ ان کو رکھنی پڑتی ہے. شاید اس کا ٹائم 5 سال ہے یا کتنا، اتنی دیر تک وہ ریکارڈ کا حصہ رہتی ہے. اور اس کے بعد وہ چیز اپنے ڈسٹریبیوٹر کو بھیجتے ہیں اور وہ چیز مارکیٹ میں جاتی ہے. لیکن گورنمنٹ کے ادارے بھی وقتاً فوقتاً کسی میڈیکل سٹور سے وہ چیز اٹھا کے اس کے وہ سیمپلنگ کے لیے بھیجتے ہیں. تو پھر ان سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی مطلب جو رینڈم چیکنگ ہوتی ہے اس سے کئی چیزیں ان میں سب سٹینڈرڈ بھی نکل آتی ہیں، ان میں کوئی سپوریس بھی نکل آتی ہیں. تو پھر ان میں بہت ساری چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو وہ ان کمپنیز نے نہیں بنائی ہوتی. وہ ظاہر ہے وہ جو جعل ساز ہیں انہوں نے بنا کے وہ مارکیٹ میں پھینکی ہوئی ہوتی ہیں. کچھ کبھی کبھار بلکہ کمپنیز کی چیزوں میں بھی تھوڑا بہت اس میں وہ ڈیفیشنسی ہونے کی وجہ سے وہ بھی سب سٹینڈرڈ نکل آتی ہیں. یہ نہیں میں کہتا کہ کمپنیز کے، چونکہ ہو سکتا ہے وہ کبھی ان سے وہ چیزیں ان کے ٹیسٹ انالیسز میں اگنور ہو جاتی ہوں، کیونکہ ان کی بھی لیبارٹریز جو کہ اکوپمنٹ جو ہیں وہ پرانے ہیں، اس لیول کی وہ چیکنگ نہیں کر پاتے، تو وہ سب سٹینڈرڈ وہاں سے بھی آ جاتی ہیں. تو کچھ جان بوجھ کر بھی ظاہر ہے وہ ہمارے ملک میں جس طرح کا سسٹم ہے تو اس میں وہ انگریڈینٹ پورے نہیں ڈالتے تو وہ بناتے ہی سب سٹینڈرڈ ہوں گے. وہ ایسے لوگ بھی ہیں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ 0% ہیں، لیکن ہیں ضرور، چاہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے. اس کی وجہ سے پرابلم جو ہیں وہ بھی دن بدن اب بڑھنے شروع ہوئے ہیں. کیونکہ ذاتی مفاد انسان کا کاروبار میں ہو تو سمجھ میں آتا ہے، چلیں آپ نے 2 نمبری کر لی کچھ بھی ہے، لیکن جہاں پہ انسانی جان کا معاملہ جو ہے انوالو ہو جائے وہاں پہ خصوصی ان چیزوں کا جو ہے خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور حکومت کی جانب سے بھی بہت جو ہے نا وہ اسٹرکٹ ایکشن لینے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کی چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکے. گورنمنٹ اپنے طور پہ تو دیکھیں کوشش کرتی ہے، وہ ہمارا وہ نظام اتنا وہ پرفیکٹ نہیں ہے.
اب گورنمنٹ کی جو اپنے ان کے ہاسپٹلس میں جتنی بھی میڈیسن پرچیز ہوتی ہے وہ تو پہلے ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کو بھیجی جاتی ہے اور اس میں 1-1.5 مہینہ لگتا ہے. جب ان کی رپورٹ اوکے کی آتی ہے کہ جی ہاں وہ اپ ٹو دی اسٹینڈرڈ ہے تو پھر وہ ان کو وہ مریضوں کو استعمال کروائی جاتی ہے. لیکن پھر بھی اس میں وہ 100% جو ہے وہ چیکنگ نہیں کی جا سکتی, اس میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے. تو یہ تو ہماری عام پبلک کو, جو پبلک کو تو نہیں, جو ہمارے اس بزنس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کم از کم اس ٹریڈ میں اگر انہوں نے یہی بزنس کرنا ہے تو کم از کم انسانیت کے ناطے اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ لوگوں کو کم از کم جعلی دوائی جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو کسی کے لیے جان کا جو ہے وہ خطرہ بن جائے یا اس کی جان چلے جائے. سر بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور جتنے دیکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کریں, ملک پاکستان کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.